अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदरी चैनल के नाजरीन, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिला लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है ईद बनाइए उलमाए किराम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के वो जय्यद उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम हमारे साथ हैं कि जिनको मदरी चैनल के मुख्तलिफ सिलसिलों में हम देखा करते हैं। आज एक साथ इन बहुत सारे चमकते हुए सितारों की जियारत करनी है। आज इस सिलसिले में आने से पहले जो मैंने नीयत की थी नाजरीन, मैं चाहूंगा आप भी वो नीयत कर लीजिए कि आज उलमाए किराम की जियारत भी करेंगे और बड़ी खूबसूरत बातें भी सीखेंगे। तो इंशाअल्लाह बहुत सारे उलमाए किराम एक साथ हैं और ये मौका कभी कभी हमें मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोचा क्यों ना इस मौके से फायदा उठाया जाए और मदरी चैनल के नाजरीन के लिए एक खूबसूरत सिलसिला रिकॉर्ड कर लिया जाए। आज बातें बहुत सॉफ्ट होंगी, ईद के हवाले से कुछ बात करेंगे, इन इस्लामी भाइयों उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम से इनकी जाती जिंदगी के बारे में कुछ सवाल करेंगे, ये कैसे यहां तक पहुंचे, इनकी जिंदगी के कुछ दिलचस्प वाकयात भी आपको बताएंगे। आज एक ऐसी हस्ती भी हमारे साथ हैं, मदरी चैनल पर उनका कम ही दीदार होता है मगर मकाम उनका बहुत बुलंद और बड़ा ही आला है। मरकजुल औलिया लाहौर से ताल्लुक है, माशाअल्लाह आप मुफ्ती भी हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह तखस्सुस फिल फिक्र के उस्ताद भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं और आपसे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों ने फैज़ पाया, आपके कई शागिर्द भी हैं। मेरी मुराद हजरत मुफ्ती हाशिम साहब से है। सबसे पहले तो हुजूर आपको मरहबा कहते हैं और बहुत सारे इस्लामी भाई वो हैं जो जिनको आप सिलसिलों में देखते रहते हैं। जैसे जैसे बात चलती रहेगी तो इंशाअल्लाह उनका तारुफ भी होता रहेगा। दाईं तरफ मुफ्ती हसन साहब हैं और ये वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो मदनी मुज़ाकरे के शायकीन हैं, अमीर अहले सुन्नत का इनसे प्यार और अमीर अहले सुन्नत के साथ जो इनका अंदाज है वो भी आप जानते हैं। तो इंशाअल्लाह सब इस्लामी भाइयों से तारुफ भी होगा और इनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी सुनेंगे और कुछ इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। मुफ्ती साहब सबसे पहले तो आपको मरहबा कहते हैं। कुछ ये इरशाद फरमाइए कि आपकी इस वक्त क्या क्या मसरूफियात हैं, कैसे आप वक्त मैनेज करते हैं। हमें जो इतलात मिलती हैं आपके बारे में, आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मरकजुल औलिया दाता दरबार के पास है ग़ालिबन, उसको भी आप हेड कर रहे हैं, आपके वहाँ भी शागिर्द हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं। फिर आप दौरा हदीस को भी तदरीस फरमाते हैं, तखस्सुस फिल फिक्र इसके लिए भी आप तदरीस फरमाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना और माशाल्लाह इन तमाम मसरूफियात को पूरा करना, इस बारे में बताइए ताकि बहुत सारे नाजरीन या हमारे इस्लामी भाई ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी मसरूफियत हो जाए तो इस बात के बारे में वो कहना शुरू कर देते हैं, यार मेरी लाइफ बहुत बिजी है, अब कुछ और करने के लिए टाइम नहीं है। शायद आपकी इस गुफ्तगू से हमारे बहुत सारे नाजरीन को टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी कुछ मदनी फूल मिल जाएं, आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां ये भी पता चल जाए और कैसे इस जदवल को आप चलाते हैं। मसरूफियात के बारे में आपने सवाल किया है तो फजर पढ़ते ही तैयारी करके जामियातुल मदीना के लिए अल्लाह जामियातुल मदीना में पहुंचकर जोहर टाउन, ठीक है, मरकज़ुल औलिया लाहौर में, तो वहाँ कुछ असबाक को देख लेता हूँ दर्जे में जाने से पहले। अल्लाह 8 बजे दर्जा शुरू हो जाता है, 8 से लेकर तकरीबन 12:30 तक तदरीस होती है कंटिन्यू लगातार। अल्लाह अकबर। 6 पीरियड्स हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ से दारुल इफ्ता दाता दरबार में हाजिरी होती है। सही। तो वहाँ तकरीबन 1 से लेकर 5 बजे तक वहाँ ड्यूटी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद फिर घर आ जाते हैं। माशाल्लाह। ये इरशाद फरमाएं कि सुबह 8 से शाम 5 पढ़ना पढ़ाना और ज़ाहिर है एक जहन पर प्रेशर वाला काम भी है। ज़ाहिर है कि ये आसान काम नहीं है, उलमा हैं आपके सामने पढ़ने वाले और आप ज़ाहिर है मुफ्ती साहब हैं तो बड़े दर्जों को पढ़ाते होंगे, तो इस प्रेशर को आप फील करते हैं या इसको एंजॉय करते हैं, कैसे होता है ये सारा काम? वैसे तो एंजॉय करते हैं, ठीक है, कि अब काफ़ी अरसा हो गया तदरीस करते हुए। ठीक है। ये अभी 20वां साल मेरा इख्तिताम को पहुंचा तदरीस करते हुए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो तखस्सुस फिल फिक्र पढ़ाते हुए कमोबेश 8 साल हो चुके। ठीक है। और दौरा हदीस में तकरीबन 12 साल 10-12 साल हो चुके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब तखस्सुस में पीरियड्स होते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद दौरा हदीस में बुखारी शरीफ का पीरियड, माशाल्लाह। फिर हमारे यहाँ साल दुवुम में तदरीब करवाते हैं, प्रैक्टिस, ठीक है, फतवा नवीसी की, ठीक है। तो 2-1 पीरियड उसमें होते हैं। तो लिहाजा वो मामूलात में आ गया तो अब दिलचस्पी होती है। सुभान अल्लाह। कई नाजरीन ने सुना कि 20 साल से तदरीस फरमा रहे हैं जी,
تو دیکھ رہے ہوں گے کہ عمر تو نہیں ہے لیکن جی 20 سال سے کیسے تدریس فرما رہے ہیں. تو ہم 1999 میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پڑھنے آئے تھے اور میرا ٹیسٹ بھی مفتی صاحب نے لیا تھا داخلے کا. اللہ اکبر. تو اس وقت یہ مدرس کورس ہوتا تھا ایک، اس میں تجوید و قرات سکھائی جاتی، اس میں پڑھاتے تھے. اور ساتھ ہی جامعۃ المدینہ تھا ایک ہمارا، سبز مارکیٹ مشہور ایک علاقہ ہے، جگہ ہے، اس میں رات کے درجات میں آپ پڑھتے بھی تھے. اچھا. اور غالباً 2 سال کا یا 3 سال کا گیپ تھا کہ یعنی خود دوسرے یا تیسرے درجے میں پڑھتے تھے اللہ. اور اولا والوں کو باقاعدہ درس نظامی پڑھاتے تھے. اللہ. میں نے الحمدللہ مفتی صاحب سے کافی درجات پڑھے ہیں، سبحان اللہ. کافی کتابیں پڑھی ہیں، اور حالانکہ ابھی یہ فارغ التحصیل نہیں ہوئے تھے اللہ. لیکن اس وقت بھی ان کا انداز ایک منجھے ہوئے استاد جیسا تھا. جو بھی پڑھاتے تھے الحمدللہ بالکل تیاری کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز سے پڑھاتے تھے. جب سے پڑھ رہے ہیں تب سے یوں سمجھ لیں کہ پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. کیا انہوں نے اپنا جدول بیان کیا ہے اور بطور عاجزی مزید گھر جا کر کیا کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ گھر جا کر بھی یہ نہیں ہے کہ بس فارغ ہو گئے، آرام تھوڑا بہت کرتے ہیں، اس کے بعد یہ تصانیف کرتے ہیں. اللہ. کئی موضوعات کے اوپر ان کی تصانیف ہیں. اللہ اللہ. اور جامع ترمذی ہاں آج تک برے صغیر میں کسی کی جامع ترمذی چھپی ہوئی سنی عالم کی اردو وغیرہ کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ واحد ہماری ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس کی اردو شرح اور مذاہب، چاروں مذاہب جو فقہ حنفی شافعی، ان کے اعتبار سے اور ایک بڑی جامع معنی اور بہت پیاری جو ہے نا وہ شرح لکھی ہے. اس کی 3 جلدیں آ چکی ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آ رہی ہیں. بہت بڑا کام. اللہ پاک اور برکت دے. کمال ہے. مطلب یہ تو کمال کی بات پتہ چلی کہ ایک طالب علم ہے اور دوران طالب علم ہی ٹیچر بن جائے. تو یہ کیا وجہ تھی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ دعوت اسلامی کا فیضان ہے جی. الحمدللہ آنکھ کھلتے ہی دعوت اسلامی کا ماحول میسر آ گیا. اللہ اللہ اللہ. تو اب دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا اور بیانات وغیرہ کرنا، درس دینا، اب اسی کی برکت ہے کہ پھر تدریس کرنا آسان ہو گیا. ٹھیک ہے. کہ یہ چیز تو پہلے ہی رچی بسی تھی طبیعت کے اندر کہ کسی کو کوئی بات سکھانی ہے، کسی کو کوئی بات بتانی ہے، سمجھانی ہے. تو اب جیسے جیسے بلکہ دعوت اسلامی کا تو انداز یہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ اپنا نعم البدل تیار کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پہلے یہ ذہن ہوتا ہے کہ بندہ بھی تیار کرنا ہے، واہ. خود بھی کام کرنا ہے اور ساتھ تیار کرنا ہے. تو لہٰذا جیسے ہی وہ پڑھنے لگے تو ساتھ پڑھانے کا بھی ذہن تھا کہ پڑھانا بھی ہے، یہ چیز آگے ڈلیور کرنی ہے، آگے پہنچانی ہے، آگے سکھانی. پھر دعوت اسلامی کا یہ بھی فیضان ہے کہ موقع بھی مل گیا پڑھانے کا. موقع بھی مل گیا. کیا بات ہے. تو آپ رہنے والے ویسے پیدائش کہاں کی؟ پنڈی گھیب. اچھا. ضلع اٹک. تو آپ کراچی آئے پڑھنے کے لیے؟ جی. دعوت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ درس نظامی سے پہلے ہی دعوت اسلامی کا ماحول مل چکا. ٹھیک ہے. تو کالج میں جب داخلہ لیا تو الحمدللہ مکمل علیہ کے ساتھ جاتا تھا. امام شریف، ٹھیک ہے، زلفیں، اچھا، مدنی علیہ. ٹھیک ہے. تو بلکہ 8ویں 10ویں میں یعنی اسکول میں تو اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی ماحول میں تھا. ایک ایسی ہستی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کا بچپن سے ہی مدنی ماحول میں کیا شاندار کردار رہا، اور آج ان کے کئی طلباء جو ہیں، ان کے کئی شاگرد علماء ہیں، اور آج ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہیں. حضور بہت ساری باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے لیکن آج ہمارے ساتھ اسلام میں بہت سارے ہیں. آپ کی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ اس پورے سفر میں، پڑھائی کے دوران یا کبھی دارالفتہ میں یا کسی شاگرد کے ساتھ، یا بعض اوقات سائلین آ جاتے ہیں، تو آج چونکہ ہم کچھ دلچسپ باتیں بھی آپ سے سننا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی آپ کو یاد رہ جاتا ہو یا جب بھی یاد آتا ہو تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہو، آج ہمارے چہرے پہ بھی آ جائے گی. واقعات تو ذرا کافی پیش آتی رہتی جی. ایک واقعہ یاد آتا رہتا ہے، کبھی بیانات میں بھی کر دیتا ہوں. جی جی. اور ایک اہم مسئلہ بھی ہے اس کے اندر. ویری گڈ. کہ کسی نے مسئلہ آ کر پوچھا کہ میں نے طلاق دینی ہے بیوی کو. اچھا. حالات ایسے بن چکے ہیں، طلاق دینی ہے، تو کیسے دوں، کس طرح دوں. اب ایسا پوچھنے والے تو کم ہوتے ہیں. جی. دے کے پھر آ کے بعد میں پوچھتے ہیں کہ یہ کر دیا اب کیا کرنا. صحیح. تو بتایا گیا کہ آپ ایک طلاق دیں، جو طریقہ ہے درست طریقہ ہے، احسن سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ایک دیں رجعی طلاق. ٹھیک ہے. سری لفظوں سے، اور پھر آپ عدت گزر جائے گی تو خود ہی وہ جدا ہو جائے گی، بائنا ہو جائے گی، نکاح سے نکل جائے گی. تو اس کے بعد اگر صلح نہیں ہوتی تو وہ خود اپنی کہیں شادی کر لے، آپ نہ کر لیں. لیکن اگر صلح کی گنجائش باقی رہتی، ٹھیک ہے، کہ 2 طلاقوں کا حق باقی. صحیح. تو اب واقعی ان کے حالات تو ایسے ہی تھے. تو اب وہ
شخص چلا گیا, کچھ عرصے بعد روتا ہوا آیا کہ 3 طلاقیں دے دی, اب کیا کروں. اس کا آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ 1 دینی ہے, 3 نہیں دینی. تو کہنے لگا میں نے 1 ہی دی تھی, امی جی نے جوتا اٹھا لیا اچھا کہ بیٹا 3 دو. اچھا 1 نہیں 3 دو. اب 3 دے دی ہیں, اب امی بھی رو رہی ہیں, میں بھی رو رہا ہوں. اب یہ شریعت پر عمل نہ کرنے کا نقصان. صحیح. جو طریقہ ہے, شریعت نے جو طریقہ دیا ہے کہ اس طریقے پہ یعنی عمل کرنا ہے, صحیح, وہ بھی طلاق ایک آخری فیصلہ ہوتا ہے. صحیح. تو پوچھ کے شرعی رہنمائی لے کر کہ یہ اب یہ کرنا بھی چاہیے, قدم اٹھانا چاہیے, نہیں اٹھانا چاہیے, صحیح. پوچھ کر اس پہ کرنا چاہیے. شریعت کتنی پیاری ہے ہماری. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, مبارک خوشیوں کا موقع ہے, سب گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے اور امن و سکون عطا فرمائے. لیکن کبھی ایسی نوبت بھی آ جائے تو کتنا خوبصورت ایک طریقہ ہے باقاعدہ, اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے. مفتی احسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور آپ ماشاءاللہ, ویسے تو ہم سب آپ کو مدنی چینل پر مدنی مذاکروں میں دیکھتے ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں, درس نظامی دور حدیث کے استاد صاحب بھی ہیں, دارالفتہ کو بھی دیکھتے ہیں. اپنا کچھ شیڈول آپ دن کا بتائیں. مسجد کے امامت بھی آپ کرتے ہیں, مزید مدنی چینل پر سلسلے بھی کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ کا جدول بھی ہمیں پتہ چلے, اور آپ بھی اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ. آپ کے ساتھ تو ویسے امیر اہل سنت کے ساتھ اتنا وقت گزرتا ہے, بہت سارے روحانی اور پیارے پیارے واقعات بھی ہوں گے, مگر آج ہم آپ سے کوئی دلچسپ سا واقعہ سننا چاہتے ہیں. جدول تو میرا یہی ہے تقریباً کہ صبح فجر کے بعد سونا ہوتا نہیں ہے. صبح اٹھ کے بس پڑھتا ہوں کچھ دیر, اس کے بعد چونکہ بچوں کا جانے کا ہوتا ہے اسکول, تو ان کو وین آتی ہے تو چھوڑنا, پھر اس کے بعد میں بھی جامعۃ المدینہ پہنچتا ہوں. وہاں 3 پیریڈ ہیں میرے بخاری شریف کے اور تخصص کے اندر. اس کے بعد وہیں فیضان مدینہ افتاء مکتب میں میری ذمہ داری ہے 3:30 بجے تک. تو 3:30 بجے کے بعد جو ہے پھر میں گھر اپنے آ جاتا ہوں. اس کے بعد پھر وہیں اپنے علاقے میں ہی مسجد کے اندر میری امامت ہے ماشاءاللہ. اور مسجد اس کے علاوہ جو ہے وہ پہلے کچھ کام تھے, المدینۃ العلمیہ کی چیکنگ کی میری ذمہ داری تھی, کتابوں کی تفتیش کی, اور اس کے علاوہ سلسلوں کی ریکارڈنگ وغیرہ کا سلسلہ تھا, اور مدنی مذاکرے میں الحمدللہ شرکت ہوتی ہے ماشاءاللہ. یہ مصروفیات ہیں. کیا بات ہے. آپ کچھ بتائیں آپ کی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ. بہت سارے واقعات تو اس طرح پیش آتے رہتے ہیں, اور دارالفتہ کے حوالے سے بھی کافی سارے پیش آئے ہیں. ایک دفعہ دارالفتہ میں سائلین باز آتے ہیں, تو اب جیسے مثال کے طور پہ طلاق ہی کی بات ہے, تو اب ایسے طلاق کا موضوع تو بہرحال خوشی کا موضوع تو نہیں ہے جی, لیکن سائلین باز ہوتے ہیں نا, تو وہ حجتیں بہت کرتے ہیں ہمارے پاس آ کے. حجت سے کیا مراد؟ یعنی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے نا, تو پھر وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں ہمارے نا بعض اوقات. تو ایک شخص آیا ہمارے پاس, تو وہ اس نے بحث کرنا شروع کی مجھ سے ایک مسئلے کا. بس طلاق کو چھوڑ دیں, کوئی مسئلہ تھا, اس نے حجت پیش کرنا شروع کیا میرے ساتھ شفیق بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اب میں نے اس کو سمجھایا, لیکن وہ سمجھے نہ میری بات کو. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ حضرت میں نے 8 سال درس نظامی پڑھا ہے, اس کے بعد میں پڑھاتا بھی ہوں, اور میں 5 سال سے یہاں دارالفتہ میں بیٹھا ہوا ہوں. اب تو مجھے زیادہ ٹائم ہو گیا. اس وقت میں نے کہا میں 5 سال سے یہاں بیٹھا ہوں, میرے کو 13 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, 13 سال گزر چکے ہیں, میری زندگی کتابوں کے اندر گزرتی ہے. وہ مسئلہ پوچھ کے آیا تھا اپنی مسجد کے امام صاحب سے, وہ بالکل غلط بتا رہا تھا, اور میں جو بتا رہا تھا وہ ظاہر سی بات ہے بالکل واضح مسئلہ تھا, میں اس کو صحیح مسئلہ بتا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ مسئلہ یوں ہے. بولے نہیں, ہمارے مسجد کے امام صاحب نے مجھے بتایا مسئلہ یوں ہے. نہیں ہے مسئلہ بھائی یوں ہے, سیدھی سی بات. ٹھیک ہے, میں نے کہا 13 سال مجھے کتابوں کے اندر ہو چکے ہیں. بولے ہمارے امام صاحب کو 15 سال امامت کرتے ہوئے ہو چکے ہیں. آپ سے آگے ہیں 2 سال. صحیح. تو ہمارے امام صاحب نے 15 سال امامت کی ہے, تو انہوں نے مسئلہ بتایا, یہ مسئلہ درست ہے اس طریقے سے. تو اس طرح بعض اوقات سائلین آتے ہیں تو وہ دلچسپ بعض اوقات آ جاتے ہیں. خراب اس کو دلچسپ کہہ رہے ہیں, بعض اوقات تو یہ پریشر ہے اور ایک طرح سے بدتمیزی بھی ہوتی ہوگی. لیکن یہ دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین یہ تربیت ہے. واقعی کچھ سائلین آ کے بڑا رف انداز بھی اختیار کرتے ہوں گے, الجھتے بھی ہوں گے. ایک ہی بات کو بار بار پوچھنا, اریٹیٹ کرنا جو ہوتا ہے کہ انسان کو بدا تکلیف بھی ڈال دے کہ یار بار بار ایک ہی چیز پوچھ رہے ہیں. کال آتی ہیں تو بتاتے ہیں, ایک ہی کال بار بار آ رہی ہوتی ہے, میسج بھی بار بار آ رہا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کرام حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ, شفقت کے ساتھ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں. حسن بھائی, عید ویسے کیسے گزرتی ہے آپ کی؟ یعنی جب عید الفطر آتی ہے تو آپ کا کیا انداز ہوتا ہے؟ فیملی کے ساتھ وقت ہوتا ہے یا کچھ اور مصروفیات ہوتی ہیں, کہیں جاتے ہیں؟ ویسے آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ میں حیدرآباد کا رہنے والا. اچھا, باب المدینہ کراچی کے نہیں, حیدرآباد کے ہیں جی. اصل میری عید تو سمجھیں کہ آدھا دن تو ویسے ہی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ والدین وغیرہ سب حیدرآباد میں ہیں. صحیح.
تو ویسے تو پہلے میں چلا جاتا تھا صبح ہی صبح، لیکن اب یہ کہ آپ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے کہ آپ نے صبح عید پر بھی آنا ہے. ٹھیک ہے، عید ٹرانسمیشنز وغیرہ میں. تو اس لیے کچھ دیر کے لیے وہاں آنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حیدرآباد چلا جاتا ہے والدین کے پاس. ماشاء اللہ. تو 2-3 دن وہیں والدین کے پاس رشتہ دار وغیرہ کے ساتھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ویسے اس کی ایک الگ خوشی ہے کہ بندہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ عید منائے. اللہ پاک آپ سب کو بھی یہ خوشیاں نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نوید بھائی بھی ہیں، اور یہ بھی اس وقت تو حیدرآباد کے دارالفتاح پہ ہوتے ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ آج ویسے رہنے والے کہاں کے ہیں. نوید بھائی کے ساتھ مجھے بھی سفر کرنے کی سعادت کی، تو مفتی صاحب کے ساتھ بھی، بلکہ اکثر اسلام بھائی کے ساتھ سعادت ملی ہے. اور نوید بھائی جو ہے ماشاءاللہ بڑے دلچسپ اسلامی بھائی ہیں. میں نے ان کو ایک الگ زاویے سے دیکھا ہے کہ ایک تو جس کو آپ کہیں نا کہ علمی معلومات، یہ تو ظاہر ہے سارے علم کے خزانے ہیں ماشاءاللہ، کتابیں پڑھ پڑھ کے ان کی زندگی گزری ہے. ایک مسئلہ پوچھو تو ایسے ایسے مدنی پھول دیتے ہیں کہ بعض اوقات تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. لیکن نوید بھائی کا میں ایک اور زاویہ شاید آج ریویل کر رہا ہوں ناظرین کے سامنے سے، اس کو انکشاف کہا جاتا ہے کہ یہ دیگر معلومات بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں. مجھے ایک بار یوں آسانی ہوئی کہ ہم غالباً مینا جا رہے تھے پیدل، اور پھر پیدل سفر کر رہے، تو میں نے ان سے کچھ سوالات کیے. انہوں نے اتنی دیگر چیزوں کی معلومات دی، تو پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں یہ. بہرحال یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ انسان کے پاس دنیا کے دیگر علوم کی بھی معلومات ہونی چاہیے. تو نوید بھائی یہ کہاں سے آپ یہ شغف کیسے ملا آپ کو، اور اپنے بارے میں کچھ بتائیے. آپ ایسے پٹھان ہیں، افغانی ہیں، آپ کیا ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ. نہیں، پٹھان تو نہیں ہے. اچھا، راجپوت ہیں ہم. اچھا، مادری زبان رانگڑی ہے. رانگڑی. اچھا، رانگڑی ہے. یہ کیا ہریانہ جس کو کہا جاتا ہے. پنجاب سائڈ پہ ہے؟ انڈیا کی ہے. اچھا، ویسے آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ پاکستان. پنجاب. کون سے شہر کے؟ پیدائش میری ملتان کی ہے. ٹھیک ہے. اور رہائش جو والدین کی رحیم یار خان میں. رحیم یار خان. ٹھیک ہے، سرائی کی جو علاقہ ہے. سرائی کی بیٹے. صحیح. جی، اب آپ فرمائیے کہ آپ آج کل حیدرآباد کے دارالفتاح میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو میں نے پہلا سوال کیا اسی کا جواب مل جائے کہ یہ اتنی ساری جس کو ملٹی ڈائمینشنل معلومات، آپ کو سائنس کے بارے میں بھی میں نے دیکھا، تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو بڑی معلومات تھی. مطلب میں سچی بات ہے حیران ہو گیا ان کی بات. یعنی ہمارا مشہور ہو گیا تھا قافلے میں کہ جس موضوع پر بات کریں ان کے پاس اس کے اوپر اتنی زبردست معلومات تو کہ ہم اکے بکے رہ جاتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ کتنا مطالعہ کیا ہے یا شوق ہے آپ کا؟ یہ اسے مطالعہ کرنے کا شوق ہی ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور فیض مرشد ہے ماشاءاللہ. اور یہ مطلب مطالعہ کرنے کا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ جس طرح کسی آدمی کو کھانے کے لیے ہاضمے کی ٹیبلٹ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے کتاب چاہیے ہوتی ہے. اچھا اچھا، یعنی خوراک ہے آپ کی. خوراک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یعنی آپ اپنے درس کی کتاب کے ساتھ ساتھ اپنے فتاوے کے علوم کے، فقہ کے علوم کے ساتھ ساتھ دیگر علوم پر بھی کتابیں پڑھتے ہیں؟ جی جی. اچھا، ایسے نہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ درس نظامی چل رہی ہے یا ہمارا کوئی دارالفتاح کا معاملہ ہے تو فلاں کتاب ہی پڑھنی ہے. تو اصل یہ کہ پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. اچھا، اللہ اکبر. یعنی کھانے کے لیے سے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے نا، تو پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، چاہے وہ کچھ بھی ہو. اللہ اکبر. اچھا، یہ ویسے بات میں نے مفتی قاسم صاحب کے ساتھ بھی الحمدللہ کئی اسفار کیے، یہ میں نے ان کے اندر بھی دیکھا اور یہ آپ کے اندر بھی بالکل ہوگا کہ یہ شوق کیسے آ جاتا ہے آپ اسلامی بھائیوں میں. ہم جیسا اسلامی بھائی آدھا گھنٹہ کوئی کتاب پڑھے تو نیند آنے لگ جاتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے رکھ دو. میں نے دیکھا ہے آپ اسلامی بھائی میں سے اکثر اسلامی بھائی کو تھوڑا سا موقع ملے، تھوڑا سا ریلیکس ملتا ہے تو آپ کو کتاب اٹھا لیتے ہیں. تو یہ اگر ایسے بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ہوں گے کہ اللہ کرے یہ مطالعے کا شوق پیدا ہو جائے. مفتی قاسم صاحب کے ساتھ مجھے ٹریول کا موقع ملا، اب ایئرپورٹ پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں تو انہوں نے فوراً اب تو آئی پیڈ آ گیا تو آئی پیڈ نکالا، کتاب پڑھنا شروع کر دی. جہاز میں بیٹھے میں دیکھتا حضرت کوئی، اب میں کتاب بھی تھوڑا سا جھک کے دیکھوں تو وہی والی بات کہ مختلف موضوعات پر، تاریخ پر بھی پڑھنا ہے. تو میں نے ایک بار پوچھا بھی کہ حضور اتنا مطلب تو فرما وہی والی بات کہ ہمیں بس کتاب چاہیے. بلکہ مفتی قاسم صاحب کی وہ بات تو مجھے بھولتی نہیں ہے کہ ایک بار ان سے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو فرمایا میری خواہش یہ کہ دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں میں ساری پڑھ لوں. تو کیوں مطلب اتنی کتابیں کیوں چاہیے؟ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے شوق؟ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ تو خیر نہیں بتایا جا سکتا کیسے پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک عادت بن جاتی. جس طرح مثال کے طور پہ بوریت نہیں ہوتی پڑھنے سے، مطالعے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بغیر بوریت ہوتی ہے. اللہ اکبر. بوریت دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، پڑھنا چاہیے، ورنہ تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کتاب نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی ہے. اللہ 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 اللہ، یہ کمال کی بات ہے ناظرین. یہ واقعی میں اس بارے میں ان کو میں نے دیکھا ہے قریب سے، کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا اور یہ علماء کا شوق ہے. کوئی زندگی کا دلچسپ واقعہ بتائیں. اور ایک اور بات میں ضرور ان سے پوچھوں گا ہمارے دیگر اسلامی بھائیوں سے کہ میں نے ایک اور وصف بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ علماء کرام میں کہ جس طرح ناظرین ہمارے پاس تھوڑے پیسے جمع ہو جائے نا
کہ وہ موبائل کا شوق رکھتا ہے، یار یہ والا موبائل لینا ہے. اچھا تھوڑے پیسے آ جائیں نا تو یہ والی موٹر سائیکل لینی ہے، تھوڑے پیسے آ جائے تو یہ والی گھڑی لینی ہے. اپنی زندگی کی دیگر ضروریات پر کر رہے ہوتے ہیں. علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ جو پیسے آئیں تو ان کو یہ کتاب لینی ہے، ان کا یہ پلان ہوتا ہے حسن بھائی کہ یہ تنخواہ بڑھے گی، کوئی بونس ملے گا. تو یہ کتنی کمال کی بات ہے. یعنی میں مطلب یہ بولنا آسان ہے، یعنی یہ علم سے کتنی محبت ہے کہ یہ ٹارگٹ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ فتاوا جو ہے نا اتنے 1000 روپے کا ہے، بس تھوڑے سے پیسے آنے تو یہ لینا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو علم سے ایسی محبت عطا فرمائے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ یہ ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں. ذرا مائک دیجیے نا مفتی صاحب سے، اس پر کوئی مدنی پھول لیتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا بلا لوگ دنیا کی قیمتی چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور آپ کے پاس، آپ لوگوں کے پاس پیسے آ جائیں تو آپ کتاب کی طرف دوڑتے ہیں. جو اس سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے قیمتی یہی چیزیں ہیں. محبوب چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب محبوبی کتاب ہے، علم ہے، اسی کو کیا ہے تو پھر کیا بات ہے. اسی سے یعنی ایسا ہوتا ہے کوئی قیمتی کتاب دیکھ کر شوق چڑھتا ہے کہ یار یہ کتاب لینی ہے. ہمارے یہاں روٹیاں پتلی پتلی ہوتی ہیں، صحیح. موٹی روٹی ہم لوگ نہیں کھا سکتے. صحیح. تو میں گلستان جوہر جب آیا تھا پڑھنے تو روٹی بہت موٹی تھی. صحیح. وہ جب میں نے کھائی نا تو میرا تو پیٹ گڑبڑ ہو گیا، حالت خراب ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ والد صاحب نے پھر مجھے جو ہے وہ پیسے الگ سے دینا شروع کیے باہر سے کھانے کے لیے. تو باہر سے کھا لیا کرو، روٹیاں لے لیا کرو. تو میں نے الحمدللہ جو ہے وہ روٹی تو کسی نہ کسی طریقے سے چورا کر کے یا کچھ کر کے اس کو کھا لی، لیکن وہ پیسے بچا کے میں الحمدللہ کتابیں لے لیا کرتا. اللہ 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 اللہ. آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس ایک یعنی اس کمرے سے بڑی لائبریری ہے. لیکن میں نے کہا تھا نا سافٹ باتیں ہوں گی. اچھا کفیل، اچھا آپ کا کوئی زندگی کا دلچسپ واقعہ ہمیں سنائیے. آپ کے ساتھ تو مجھے یقین ہے بہت سارے دلچسپ واقعات ہوئے ہوں گے کیونکہ میں نے سفر کر کے دیکھا ہے نا. جی ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ میں کسی بھی غیر دلچسپ واقعہ سنا نہ ہوا. نہیں دلچسپ واقعہ سنائیے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مطلب پریشانی وغیرہ آتی ہے نا، آدمیوں پر پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ آدمی پریشانی کے ساتھ پریشان ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس پریشانی کو وہ ایڈونچر بنا لے تو وہ بھی پھر مزہ دیتی ہے. ارے پریشانی مزہ دیتی ہے، کمال ہے. مزہ مثال دیتی ہے. دیجیے بھائی. مثال جیسے آپ کی ٹرین نکل گئی، ٹھیک ہے، کیا کریں گے آپ؟ ہم دوسری ٹرین کا انتظار کریں گے یا کوئی گاڑی کرائیں گے دوسری. لیکن یہ بھی ایک ایڈونچر ہے. بالکل بالکل ایسا. اب مثال کے طور پہ جیسے حیدرآباد میں سب سے بڑا مین مسئلہ جو ہے نا پانی کا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ جہاں پہ ہماری رہائش ہے نا فندی ٹاؤن میں، وہاں پہ مین مسئلہ پانی کا. پانی جو ہے نا بعض اوقات کئی دن آتا ہی نہیں. صحیح. اور بعض اوقات جب پانی آتا ہے تو لائٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور جنریٹر وغیرہ چلانا ہوتا ہے گیس یا پیٹرول وغیرہ پہ تو پرابلم ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو پچھلے دنوں یوں ہوا کہ وہ پانی بھی نہیں ہے، لائٹ بھی نہیں ہے. اب جب لائٹ گئی تو کوشش کیا جنریٹر چلانے کے لیے، چلے پانی کھینچ کے نکال لیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت کفیل بھائی کا میرے پاس فون آیا کسی مسئلے کے لیے. ٹھیک ہے. تو فون آیا تو مجھے فرمانے لگے کہ لگتا ہے آپ مصروف ہیں. میں نے کوئی مسئلہ نہیں، پوری فیملی ایڈونچر کر رہی ہے اس وقت، چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب مصروف ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سب پانی نکال رہے ہیں. سب پانی نکال رہے ہیں، اپنا مسئلہ ارشاد فرمایا. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ مشکل کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، انجوائے کرنا سر پہ نہ لے لے کے. بہت زیادہ ہو کچھ نہیں سکتا تو اس کو اب اس کا سمجھ لے کہ نصیب میں یہ لکھا ہے اور اس کو اس طریقے سے کرے. یہ بڑا اچھا ویسے مدنی پھول ملا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ابھی بھی مصروف ہو پانی نکالنے میں عید والے دن اور جناب کوئی مشکل میں ہو. تو صحیح بات ہے کہ اگر میں چیخوں چلاؤں پریشانی کا اظہار کروں تو نہ پانی آ جائے گا، نہ لائٹ آ جائے گی، نہ ٹریفک کھل جائے گا. گالیاں نکالنے سے، جھگڑا کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہم کفیل بھائی کو بھی مائک دیں گے اور شفیق بھائی کو. ہاں شفیق بھائی ہمارے دارالفتہ کے ایک بہت ہی خوبصورت، دلچسپ اور بڑی پیاری گفتگو کرنے والے اسلامی بھائی ہیں. ان کا نام آتا ہے تو ہمارے اسلامی بھائی کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. گفتگو کریں گے تو آپ بھی انشاءاللہ مسکرائیں گے. سلسلے میں بھی آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. شفیق بھائی آپ کی آج مسجد اقصی، بیت المقدس والی نہیں، صدر کی جامع مسجد اقصی میں ماشاءاللہ ہمارے خطیب و امام بھی ہیں دارالفتہ اہل سنت. کہاں دارالفتہ اہل سنت بھی وہی ہیں حضور شفیق بھائی؟ جی ہاں، دارالفتہ اہل سنت اقصی مسجد میں ہی واقع ہے، اکبر روڈ صدر کراچی. اور اس کے علاوہ تدریس آپ کا؟ جی ہاں، جدول تقریباً سب کا سیم ہی ہے. صبح ٹائم تدریس ہے اور اس کے بعد دارالفتہ اہل سنت کی خدمت. اچھا آپ بتائیں گے آپ میں سے کوئی کلاس فیلو بھی رہے ہیں آپس میں؟ جی ہاں، کلاس فیلو بھی رہے ہیں بالکل. نوید بھائی، اچھا، اور قبلہ مفتی عرفان صاحب. اچھا ماشاءاللہ. حسان بھائی ایک ہی کلاس میں؟ ایک کلاس میں، یعنی ہم آپس میں سب تو ان کے کلاس فیلو بھی ہیں اور ان کے استاذ بھی ہیں. کلاس فیلو بھی ہیں اور استاد ہیں. تو آپ ایک درجہ پیچھے رہ گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ یا ایک درجہ آپ نے 2 بار پڑھا، کیسے ہو گیا یہ؟ عرفان صاحب جو ہے وہ یہ ماشاءاللہ اصل میں یہی مجھے لے کے آئے تھے. اچھا. اور اتفاق ایسا ہے کہ میں نے جو ابتدائی قاعدہ بھی ہے نا قرآن پاک میں نے پورا حفظ ان سے کیا ہے. اللہ اللہ. یہ قاری صاحب ہے اور میں نے پورے جامعہ میں
یہ تو انہوں نے پھر کہا کہ اس وقت یہ مجھے جانتے تھے شاید، اب میں کیا کہوں گا، یہ انہوں نے کہا کہ ان کو لے آنا چاہیے درس نظامی کے لیے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو جب یہ خود درس نظامی کے لیے آئے، مجھے یاد ہے کہ جس دن میرا حفظ مکمل ہوا تھا تو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کہ اب میں درس نظامی کے لیے جا رہا ہوں. اب قرآن پڑھانے کے سے درس نظامی کی طرف move درس ہو گئے. نظامی. پھر یہ 6 مہینے بعد جب واپسی گئے تو ہم والدین سے، والد صاحب سے، بڑے بھائی سے ملاقات کی اور خود آپ کو بھی لے یہ آئے. مجھے بھی لے اچھا، کر آئے. 4 اسلامی بھائی آپ ایک ہی درجے میں، تو رہنے والے تو اب الگ الگ جگہوں کے، یہ حیدرآباد، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں ویسے؟ ہم ایک ہی شہر کے، تاندلیا والا، فیصل آباد کے قریب ہی ایک شہر ہے الحمدللہ. میں تاندلیا والا ایک بار آ چکا ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا، اور کفیل بھائی نا، نوید بھائی، تو آپ کون سے درجے میں؟ کراچی؟ جی ہاں، باب المدینہ، اللہ، گلستان جوہر میں جو پہلا جامع. مدنی چلے کے ناظرین، یہ ویسے کمال دیکھیں، یہ کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں ان اسلامی بھائیوں نے کہ کوئی کہاں کا رہنے والا، کوئی کہاں کا رہنے والا. پنڈی گھیب کے مفتی ہاشم صاحب، تاندلیا والا کے اسلامی بھائی، حیدرآباد کے، اور رحیم یار خان ابھی تک تو یہاں پہنچے، ابھی اور بھی کریں گے، اور یہ تقریباً دیگر شہروں کے عموماً ہیں. آج ہمارے شہروں میں جامعۃ المدینہ ہے، ہمارے شہروں کے اندر علم دین حاصل کرنے کی سہولیات ہیں، ہم اس کے لیے آگے نہیں بڑھتے. انہوں نے گھر چھوڑا، سالوں اپنے گھر سے گویا دور رہے، مگر آج اس محنت نے آپ دیکھیں نے کہاں پہنچا دیا. آج ماشاءاللہ دنیا ان سے فیوز و برکات حاصل کر رہی ہے. امیر اہل سنت ان کو کتنی دعائیں دیتے ہیں، نہ جانے کتنے شاگرد ان کے علماء بن گئے، ان کے والدین آج کتنے خوش ہوں گے، اور کتنی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں گی اپنے بچوں کو اس مقام پر دیکھ کر. کیوں نہ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسا اہتمام کر جائیں کہ ہمارے زندگی میں بھی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ فیضان جاری رہے. سبحان اللہ. شفیق بھائی، آپ کی زندگی تو دلچسپ واقعات سے بھری ہوئی ہوگی، کوئی اچھا سا دلچسپ واقعہ ہمیں سنا دیں. نوید بھائی نے پانی نکالا ہے، میں چاہتا ہوں میں بھی تھوڑا پانی کے قریب اچھا، رہوں. پانی نکالنا چاہ رہے ہیں آپ بھی؟ پانی عید والا ہی پانی لے کے آ جاتا ہوں. چلے، ٹھیک ہے، عید والا اور پانی. تھوڑا سا مناسبت بھی ہو جاتی ہے آج کے دن سے ہی. جی جی جی. تو واقعہ تو کچھ یوں ہی تھا کہ میں اپنے شہر میں گیا اور عید وہاں میٹھی عیدی ہی گزاری. تو شہر کی جو مرکزی عیدگاہ ہے، مجھے وہاں پہ عید پڑھانے کا موقع ملا. تشہیر ہو چکی کافی عید کی نماز کے لیے. ماشاءاللہ. تو میں نے بیان شروع کیا، 7 بجے تقریباً بیان تھا، بیان شروع کیا، بیان چلتا رہا. 7:30 ہوئے تو عوام تو موجود تھی، بیٹھی ہوئی تھی، بیان بھی سن رہی تھی، لیکن آسمان کچھ سبحان اللہ، اشک بہانے لگ گیا. کیا بات ہے. اور مطلب بارش ہونے لگی. آپ نے آسمان رلا دیا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عوام تو ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن آسمان سے جو ہے نا وہ پانی. صحیح ہے. اب وہ 1.25 گھنٹہ ہو گیا، ہم نے چاہ کہ چلے عید کی نماز. میدان تھا، ادھر ادھر سے سب طرف سے لوگ آ رہے ہیں. عیدگاہ کی کمیٹی قریب آئی اور انہوں نے آ کے مائک پکڑا. اب میں اتنی تیاری سے، ظاہر ہے کہ جہاں عیدگاہ میں اتنے امام مسجد بھی آئے ہوں گے، ان کو بیان بھی کرنا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں بیان کی تیاری پھر آدمی جہاں اتنے امام بھی موجود، علماء بھی موجود اور عوام بھی، اور اس طرح کا عید کا ایک بڑا اجتماع ایونٹ ہے. تو اب پورا بیان بھی میرا ہو گیا، اس کے بعد نماز پڑھنا وہاں ممکن نہیں تھا. اب وہ آگے آئے، انہوں نے مائک پکڑا اور اعلان کیا. اچھا، پانی اتنا ہو گیا تھا؟ پانی اتنا ہو گیا، بارش تیز ہو گئی، اور کہا کہ جو شہر کی مرکزی مسجد ہے تمام لوگ وہاں جمع ہو جائیں. مفتی صاحب وہاں 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک بیان کریں. پھر بیان کریں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب میرے کو تو وہ نا بارش میں ہی پسینے آئے. کیا بات کہ بھائی ایک بیان ہو گیا، عید کا تو سارے ہو گئے، سب کچھ جو کرنا تھا وہ کرا لیا، سن بھی لیا ان لوڑے. ٹھیک ہے. اور کہہ رہے کافیوں کے کپڑے خراب، کچھ یہ معاملات، تو ایک موقع دے اور چینج کر کے آئیں اس طریقے سے. تو خیر پانی میں پھر عید کا دن وہ ہمارا. اچھا، تو وہ بیان کیسا کیا آپ نے؟ وہی بیان ریپیٹ کیا یا کیا کیا آپ نے؟ نہیں، بیان تو پھر تبدیل ہی کرنا تھا. یہ بھی ایک بیان کرتے رہتے ہیں تو پھر اس طرح کے ظاہر معاملات بھی رہتے ہیں. اور وہ ایک ہے بھی نا بات کہ بندے ہیں، گوبھی ہے. اچھا، تو یہ بھی تو ایک مشہور ہے نا کہ کسی آدمی کو بڑا شوق تھا بیانات کا، تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم گوبھی کے پھول رکھ لیا کرو، جیسے بندوں کے سروں پہ سفید ٹوپیاں ہوتی ہیں، گوبھی پہ بھی ٹوپی، یعنی یہی سمجھ لو. تم ان کے سکو ان کو سنا دیا. وہ پریکٹس کرتا رہا. گوبھی نے کیا کرنا تھا اس کو. ایک دن عوام کا مجمع میں آ گیا. جب عوام کے مجمع میں آیا تو اب اس کے دیکھا ٹوپیاں پہنے ہوئے سارے موجود ہیں.
لیکن اس کے ہاتھ پاؤں پھولے, پسینے آ گئے, بیان جو تیار کر کے آیا تھا سارا بھول گیا, سب کچھ ہو گیا. کہنے لگا بندے بندے گوبھی گوبھی. ٹھیک ہے جناب, لیکن آپ نے بندوں کو بھی 2 بار سنا دیا, کیا بات ہے آپ کی. مدنی چینل کے ناظرین, یہ ماشاءاللہ خوبصورت سلسلہ جاری ہے, اور میں چاہوں گا کہ یہ سامان بھی جو رکھا ہے ہمارے علماء کرام کو پیش کیا جائے. کفیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, دارالفتاح اہل سنت میں بھی اہم ذمہ داری ہے, دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے شعبے دارالمدینہ میں بھی آپ کی کچھ کاوشیں ہیں, اس بارے میں بھی ان سے پوچھتے ہیں. کفیل بھائی اپنے بارے میں کچھ بتائیں, آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں, اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں تو باب المدینہ کراچی کا ہی رہنے والا ہوں, اورنگی ٹاؤن کا. اچھا ماشاءاللہ, اورنگی ٹاؤن سے آئے, واہ بھائی واہ. دارالفتاح اہل سنت انٹرنیشنل ڈیسک کے اوپر ہم جو ہے وہ کالز پر ہی جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 4 نمبر ہمارے ہیں, یو کے, یو ایس اے, آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے. گڈ. ناظرین شاید آپ کو یہ نہ پتا ہو, جو مفتی صاحب نے بات کی کہ یو کے لیے یو کے کا نمبر ہے, ساؤتھ افریقہ کے لیے ساؤتھ افریقن نمبر ہے, اور یو ایس اے کا نمبر ہے, اور آسٹریلیا کا نمبر ہے, کہ آپ ان ممالک میں لوکل نمبر پر کال کریں گے اور آپ کو ہماری کال یہاں ریسیو ہو جائے گی. اور یہ پاکستانی شام 4 سے 7 بجے کا ٹائم ہے, دوپہر 2 سے شام 7 بجے تک کی جو ہے. ٹھیک ہے, جمعہ کے علاوہ, جمعہ کے علاوہ دوپہر 2 سے شام 7 بجے آپ ان 4 نمبرز پر, اور اگر دنیا میں کہیں اور بھی ہیں تو ان میں سے کسی بھی نمبر پر کال سکتے ہیں. اس کے علاوہ میسیجز کے حوالے سے ہماری واٹس ایپ کی سروس ہے, جس پر ہم جو ہے وہ بیرون ملک کے ہی سائلین کو جوابات جو ہے وہ دیتے ہیں. وہ اس کے علاوہ ہے, وہ اس کے علاوہ ہے. تو وہ آپ اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر جو ہے وہ ہمارے سوالات بھیج دیں, تو 1 دن کے بعد جو ہے وہ ان کا جوابات نکال کے, اور تقریباً تیسرے دن جو ہے وہ ان کو ہم جواب واٹس ایپ پر جواب جو تیسرے دن ملتا ہے, تیسرے دن, کیونکہ پیچھے والے موجود ہوتے ہیں, لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو تو بہت سارے نئے نئے سوالات آتے ہوں گے, نئی نئی کالز آتی ہوں گی, زندگی کا آپ بھی کوئی دلچسپ واقعہ سنائیے. کالز کے حوالے سے تو فی الحال ایسا نہیں ہے, البتہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ مجھے دلچسپ یاد آتا ہے کہ جب مدینہ منورہ پہلی مرتبہ حاضری ہوئی, تو اپنی خالہ جان کے ساتھ میں گیا تھا, اور دوران طالب علمی جو ہے وہ گیا تھا. تو ہم نے جو ہے وہ اپنے عربی کے اندر لبن جو ہے وہ دودھ کا پڑا ہوا تھا, یہ ہے. تو اب انہوں نے کہا چائے بنانی ہے, جا کے باہر سے دودھ لے. واہ بھائی واہ, آپ لبن لے آئے. میں باہر سے لبن لے کر آ گیا اور وہ چائے میں ڈال. کیا بات ہے, لسی والی چائے ہو گئی. وہ لسی والی چائے ہو گئی. اور یوں ہی وہاں پہ ایک یہ بھی واقعہ ہوا کہ میرا نام کفیل. ٹھیک ہے. وہاں پر ایسا ہوا کہ خالہ جان گھوم گئی. اب وہ ان سے پوچھے محرم کا نام, وہ بولے کفیل. وہ بولے کفیل. کفیل کا نام کیا ہے؟ تو وہاں وہ کفیل کا نام پوچھے. جی, کفیل وہاں محتمم جو ہوتے ہیں یا جو نظام بنانے والے ہوتے ہیں ان کو کفیل کہا جاتا ہے. خاص طور پہ حج کے دنوں میں تو ہر معلم کو کفیل کہا جا رہا ہوتا ہے, تو یہ واقعی تھوڑا سا ڈفرینس ہو جاتا ہوگا. ویسے میں کفیل بھائی کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے ان کا بہت قریب کا ایک ہم شکل دیکھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ قریب میں ان سے ملاقات کراؤں گا انشاءاللہ, یا کم از کم تصویر ضرور دکھاؤں گا. وہ مکہ پاک میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اور میں جب ان کو دیکھتا ہوں مجھے وہ کفیل بھائی یاد آتے ہیں. شاید میرے ساتھ کوئی تھے بھی آپ میں سے, تو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ ہیں, آپ نے دیکھا نا. ہاں جی, بہت زیادہ ماشاءاللہ کفیل بھائی سے. اچھا, اس پر تھوڑا سا بات کرتے ہیں. یہ جو ہم شکل ہوتے ہیں, کئی ملکوں میں ہمیں بہت سارے لوگوں کے بالکل قریب قریب کی کاپی کچھ نظر آتی ہے, تو اس بارے میں نوید بھائی سے ہی سوال بنتا ہے. ویسے ہی ہے جی آپ بتائیے یہ کیا ہے یعنی, اور کبھی کبھی تو واقعی پہچان مشکل ہو جاتی ہے. میں نے بھی پچھلے دن ایک پوسٹ شیئر کی تھی. ٹھیک ہے. کہ ویسے تو مشہور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشابہ ہیں صورت شکل کے اندر, وہ حسنین کریمین اور سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہم یہ ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اہل بیت اطہار میں سے 7 افراد کا تذکرہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں, اور تقریباً 25 سے 27 افراد کا تذکرہ فرمایا. استجلاب الغرف نام کی آپ کی کتاب ہے, اس میں کہ جس میں فرمایا کہ یہ 25 افراد ہیں کہ جن کی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں جب یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, والدہ کے پیٹ مبارک میں تھے, تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بشارت دی ان کی ولادت کی, اور فرمایا کہ یہ خلقت میں اور جو صورت میں اور سیرت کے اندر آپ کے مشابہ. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی آپ کے مشابہ تھیں, اور بھی اہل بیت اطہار. اچھا, یہ تو جو ہیں آپ نے بتایا یہ پیارے آقا کی آل سے ہے نا. اس بارے میں ارشاد فرمائے کہ کچھ لوگ مطلب رشتہ دار نہیں ہوتے
لیکن اللہ کی شان ہوتی ہے اتنا ملتے ہیں کہ کبھی کبھی بہت حیرانگی ہوتی ہے. اور بھی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ اور افراد بھی ہیں. اچھا 27 کے قریب افراد کا ذکر تو یہ بھی یعنی اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے ماشاءاللہ. یقین کرے بعض اوقات بہت حیرانگی ہوتی ہے. ہم نے جو سلسلہ ذہنی آزمائش کا فائنل کیا تھا اس پہ ہم نے جب اسلام بھائی کو لائے تھے تو ہم خود بھی حیران ہو گئے تھے کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ کیسی مشابہت ہے. بہرحال چلتے ہیں ہم آگے ہمارے انس بھائی کی طرف. اور انس بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے ہیں اور الحمدللہ مجھے سعادت ملی ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی. بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں, بہت سادہ طبیعت ہیں. اور انس بھائی سے پوچھتے ہیں, انس بھائی آپ کی کیا مصروفیات ہیں, کیا ذمہ داریاں ہیں, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی صبح 9 بجے دارالفتہ داتا دربار کے قدم عین شریف میں دارالفتہ اہل سنت ہے, تو 9 بجے سے 5 بجے تک وہاں ذمہ داری ہوتی ہے. فتویٰ نویسی بھی اور سائلین کو ڈیلنگ بھی, اور افتاح مکتب کہ جیسے میرے علیہ سنت کی سوچ ہے کہ ہمارا ہر کام تنظیمی اعتبار سے بھی شریعت کے مطابق ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ہر جو بھی مسجد بننی ہو, مدرسہ بننا ہو, اس کی شرعی تفتیش کی جاتی ہے کہ یہ سرکاری زمین ہے یا کسی کی ہے یا کس نے دی ہے, اس میں کسی بہن کا کسی بیٹی کا حصہ تو نہیں. تو یہ سارا میرے علیہ سنت کا فیضان ہے ماشاءاللہ. تو ہر جگہ اس کی تفتیش کرنے کے بعد پھر اس کا نقشہ چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باتھ روم قبلے کی طرف ہیں یا ان کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ نمازیوں کو مسائل ہوں گے. مدنی چل کے ناظرین, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دعوت اسلامی کا شاندار نظام دیکھیں کہ جہاں ساری دنیا کے لیے یہ رہنمائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اسلامی بھائی, واٹس ایپ کے ذریعے, ٹیلی فون کالز کے ذریعے, ای میلز کے ذریعے, وہاں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے امیر اہل سنت کی ہدایات پر ایک نظام بنایا اور یہ افتاح مکتب کا نظام ہے. انشاءاللہ آگے سجاد مدنی بھائی بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. مفتی سجاد صاحب اور یہ انس بھائی بالخصوص باب المدینہ کراچی اور مرکز الاولیاء لاہور, یہاں پر افتاح مکتب بنائے گئے. اور یہ سردار آباد فیصل آباد میں عرفان بھائی 3 ہو گئے ماشاءاللہ, 3 افتاح مکتب ہے. 3 ہمارے وہ ونڈوز ہیں جس میں ہر دعوت اسلامی والے کو گویا یہ پابند کیا گیا اور کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا معاملہ تنظیمی طور پر کرنے جا رہے ہیں جس میں شرعی جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہے, تو وہ یہاں سے باقاعدہ اسکین کر کے اجازت لے کر رہنمائی لے کر کریں گے. اور یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا. آپ بہت ساری آرگنائزیشنز کو جانتے ہوں گے, مگر یہ جو خوبصورتی دعوت اسلامی کی ہے یہ کہیں اور عموماً نظر نہیں آتی. ہم سب کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا. اگر مسجد بنانی ہے, مدرسہ بنانا ہے, بلکہ یہاں تو لگے ہاتھوں چلے. میں اور عاشقان رسول کو عرض کروں گا جو مسجد کمیٹیوں کے ممبران ہیں یا مسجد کی کمیٹی چلاتے ہیں اور کوئی چندے کے معاملات میں آپ اگر انوالو ہیں تو خدا را یہ افتاح مکتب آپ کے لیے بھی ہے. آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں, یہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے. ہمارے دیگر مفتیان کرام رہنمائی کریں گے کہ کس طرح ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا اس دعوت اسلامی میں اس بات کا شاندار اہتمام ہے. جی انس بھائی. جی اس میں جو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس میں افتاح مکتب کے اوپر ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک آزمائش بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی میں جیسے کہ مدات کا میرے سنت نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے, لحاظ رکھنے کا. یہ شرعی ہے. مدات سے کیا مراد ہے ناظرین؟ یعنی کہ کوئی مدری چینل کے لیے چندہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی نفلی چندہ دے رہا ہے, کوئی قسم کا کفارہ بھی دیتا ہے, تو مختلف چندے ہوتے ہیں, ہیڈز جو ہوتے ہیں جس میں لوگ چندہ دے رہے ہوتے ہیں, ان سب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس سب کا خیال رکھتے ہوئے تو پہلے تو خوشی ہوتی ہے کہ یار اتنا اہتمام کہ لوگوں کے چندوں کا دعوت اسلامی کس قدر لحاظ رکھتی ہے. مالیات والے آزمائش تب ہوتی ہے کہ جب کسی کے پاس مختلف مدات کے پیسے تھے, وہ کچھ مسئلہ ہوا, وہ آپس میں مکس ہو گئے, اب وہ پریشان, مالیات والے پریشان, صحیح کہ یہ چندے کا کیا کرنا ہے. پھر یہی حکم ہوتا ہے کہ جن جن سے لیے ہیں ان سے جا کر دوبارہ. لیکن اس تمام چیزوں کو فالو جب کرتے اسلامی بھائی تو بھی آپ کو خوشی ہوتی ہوگی کہ دیکھیں غلطی ہوئی تو آ کر بتایا بھی اور اس کی رہنمائی لے کر اب اس کو سولو کرنے کی بھی فکر ہے. اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے ناظرین, تو کچھ نہ کچھ پلس مائنس ضرور ہوتا ہے, لیکن ہمیں ایک ایسی شاندار ونڈو مل گئی ہے, ایک ایسا شاندار یوں سمجھے ہمیں ایک جگہ مل گئی ہے کہ اگر کہیں شرعی طور پہ کوئی مسٹیک ہو بھی گئی ہے تو وہاں سے رہنمائی مل جائے گی, اور پوچھ کے کریں گے تو مسٹیک کا چانس بھی کم رہے گا. انس بھائی آپ اپنی لائف کا کوئی دلچسپ واقعہ سنائیں. اس میں واقعہ تو دارالفتہ میں افتاح مکتب میں کئی ہیں, لیکن چونکہ عید ہے اور عید والے دن صلہ رحمی کا اظہار لوگوں سے ملاقاتوں میں ہوتا ہے. دارالفتہ کا ایک واقعہ ہے کہ جو صلہ رحمی کے اوپر اور شرع جہاں قطع تعلقی کا حکم دیتی ہے اس کے اوپر ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک تھا شخص, اس نے ایک ایسا غلط کام کیا کہ جو شرعن درست نہیں تھا, اور اس کے والد صاحب اس کے والد سے ہم سے شرعی رہنمائی لینے آئے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ شرعن درست نہیں ہے. تو اب اس کے والد نے کہا کہ جب تک میرا بیٹا
اس شرعی طور پر جو آپ نے حکم بیان کیا ہے اس کا لحاظ نہیں رکھتا اور جو آپ نے حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، میں اس کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں. اللہ، شرع کا حکم تھا، شرع کہتی بھی تھی کہ ایسے بندے کو اگر آپ روک سکتے ہیں تو روکیں. ٹھیک ہے. اب وہ بیٹا میرے پاس آیا کہ آپ کچھ کرم کریں. میں نے کہا یار شرعی حکم ہے، اس کے اوپر غور و فکر ہوا تو پھر اس نے جب اس کے اوپر عمل کیا. واہ. تو یہ دعوت اسلامی کے اوپر اعتماد دیکھیں لوگوں کو کتنا کہ والد صاحب کو جب اس نے کہا کہ مفتی صاحب نے اوکے کر دیا مجھے، اس نے کہا نہیں مجھے ان سے جا کر فون پر بات کروا. اللہ اللہ. میں نے ان کے والد صاحب کو کہا کہ یہ شرعی طور پر کلیئر ہے، اب آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ صلح کر لیں. تو پھر والد صاحب نے میرے فون کے سبب پھر ان سے صلح کی. اللہ اللہ اللہ. تو عید کا موقع ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں چاہیے کہ جہاں شرع نے اجازتیں دی ہیں وہاں تو صلہ رحمی کی جائے. اور عید والا دن ایسا ہوتا ہے کہ وہاں دونوں طرف جھکاؤ بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اگر کسی وجہ سے قطع تعلقی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں اور خاندان کو ملا لیا جائے. ناظرین، ابھی جیسے شب برات ہم نے کچھ عرصہ پہلے منائی اور کئی بڑی راتیں ہیں جو مغفرت کی راتیں ہیں، وہاں پر جن کی مغفرت نہیں ہوگی ان بد نصیبوں میں بھی یہ بیان ہوتا ہے کہ جہاں قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کاٹنے والا، بغیر کسی شرعی عذر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہوں نے ہمیں عید پہ تحفہ نہیں بھیجا، انہوں نے بچے کی شادی میں نہیں بلایا، ہم اپنے ماموں کے یہاں نہیں جاتے، ہم اپنے چچا کے یہاں نہیں جاتے. عید کے دن ہے، ایک سوری کا انتظار ہے. یعنی ایک مسئلہ کیا ہے، ایک میں خاندان کو جانتا ہوں، میاں بیوی ناراض ہے، دونوں چاہتے ملنا. بیوی کہتی ہے شوہر آ کے معافی مانگ لے میں چلی جاؤں گی، شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے. 3 سال ہو گئے، بچے رل رہے ہیں، پریشان الگ ہیں. ایک ادا کا مسئلہ، ایک سوری جو ہے نا، ایک معافی رشتہ داروں کو دور کر کے بیٹھی ہے. آج آپ آگے بڑھ جائیں نا، عید کا دن ہے، اٹھائیے فون، آپ معافی مانگ لیجئے. ہماری میمنی میں ایک بڑا پیارا جملہ ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جھک جائیے اللہ کی پسندیدہ بن جائیں گے. کیا پتا آپ کا یہ آگے بڑھ کے معافی مانگنا ہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اپنے تھوڑے ہوتے ہیں ناظرین، یاد رکھیے گا، فیملی میں ہی اگر نفرت ہے تو کیا زندگی ہے. اپنی فیملی کو خوش رکھیے، اپنے خاندان کے ساتھ جڑ کر رہیے، مصیبت میں اپنے ہی زیادہ کام آتے ہیں. تو اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو خدا را قطع رحمی ختم کیجئے اور صلہ رحمی کی طرف آ جائیے، دوستی کر لیجئے اپنے رشتہ داروں سے. ماشاءاللہ انس بھائی نے بڑا پیارا ہمیں مدنی پھول دیا ہے. اللہ کرے کہ آج کے سلسلے کی برکت سے ہم آگے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ لیں. ایک سوری کا انتظار ہے، ایک معافی کا انتظار ہے، وہ آپ کر لیجئے. کتنے مہینے گزر گئے، کتنی عیدیں گزر گئی، ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے دور ہیں. آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عرفان مدنی بھائی بھی ہیں، سردار آباد فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے اور ماشاءاللہ مدنی چینل پر سلسلوں میں بھی ان کا دیدار ہوتا ہے. عرفان بھائی، ایک تو تعارف آپ کا مل گیا کہ آپ شفیق بھائی کو بھی ماشاءاللہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہیں، صدقہ جاریہ ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کا ہم سلسلوں میں بھی سنتے ہیں. افتاح مکتب سردار آباد فیصل آباد بھی آپ چلا رہے ہیں. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تاندلیا والا، یہ بھی مجھے پتا چل گیا. تعلق بھی تاندلیا والا سے ہے اور اب سردار آباد میں چونکہ دعوت اسلامی کی طرف سے ذمہ داری ہے اور اس وجہ سے پھر اب وہیں پر اسٹے ہے. ٹھیک ہے. اور اب آپ کا شہری فیصلہ آباد ہو گیا تقریباً شہری، اب فیصلہ قریب بھی ہے نا تاندلیا والا وہاں سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ذمہ داریاں تو وہی سیم ہیں، تقریباً سیم ہی. جی، جامعۃ المدینہ میں تدریس اور افتاح مکتب. ویسے آپ سب پر رشک آتا ہے. ناظرین ذرا سوچئے، میری اور آپ کی صبح ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اور یہ کتنے خوش نصیب ہے. صبح ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام سے ان کی صبح ہوتی ہے. قال اللہ قال رسول کی صدائیں، کتابیں کھلتی ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں. صبح سے شام تک کیا خوبصورت ڈیوٹی ہے. اللہ اکبر. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی دین متین کا کام کرنے والا بنائے. جی حضور. اور یہ بہت دلچسپ ذمہ داری. واہ. اسلامی بھائی آتے ہیں، اپنے مسائل لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی ایک ایسے ہوتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اب ان کے مسائل سنے جاتے ہیں، ان کو پیار دیا جاتا ہے، محبت سے بٹھایا جاتا ہے، ان کی دل جوئی کی جاتی ہے، شرعی مسئلے سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، طریقہ کار کے مطابق خوش ہو کر واپس جاتے ہیں. واہ. یار عرفان بھائی معاف کیجیے گا، یہ جو آپ نے دکھ والی بات کی، آپ اسلام بھائی کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کوئی فون پر یا دارالفتہ آ کر جب اپنا دکھ بیان کرتا ہوگا تو اس موقع پر آپ کو نہیں یہ فیلنگ ہوتی کہ یار اللہ نے مجھے کتنا اچھا رکھا ہے، اور شکر کرنے کا جی چاہتا ہوگا لوگوں کی تکلیف دیکھ کر؟ کیا فرمائیں گے؟ بالکل ایسا ہے کہ ہم بلکہ اپنے غم اگر کچھ ہوتے بھی ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی مصیبت کو دیکھ کے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی مصیبت میں ان کے کام آئے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. میٹھے بول بھی برہم کا کام کرتے ہیں. جی بالکل ایسا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو اپنی زندگی کا حضور دلچسپ واقعہ سنائیے. واقعات تو خیر بہت سارے پیش آئے ہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ جو نصیحت آموز واقعہ ہے وہ میں یہاں پر آپ کو عرض کر دیتا ہوں آج کے دن میں. جی.
شروع میں ہمارے ہاں شہر میں مدرسۃ المدینہ جب بنا تو اسلامی بھائی جو مدنی ماحول سے وابستہ تھے، جنہوں نے امامہ شریف رکھ لیا تھا، داڑھی شریف کی نیت کر لی تھی، ان میں ہمارے بھائی بھی تھے بڑے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، آمین آمین۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ پاک ان کی اور والد صاحب کو بھی بڑا شوق تھا۔ اسلامی بھائیوں نے اپنے بچوں کو وہاں داخل کروایا، پہلے خود قربانیاں دی تاکہ ہم مدرسے میں طلبہ کو بٹھائیں، اسٹوڈنٹ آئیں اور پڑھنا شروع کریں اور آغاز ہو جائے۔ تو بھائی نے بھی میرا ذہن بنایا، والد صاحب بھی راضی تھے، تو میں نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک شرط رکھی وہاں کہ داڑھی شریف میں رکھوں گا، چونکہ امامہ کے فضائل اتنے پتہ نہیں تھے، اور یہ تھا کہ ہمارے دوست احباب ہمیں تانا دیں گے اور کہیں گے تم مولوی بن گئے ہو، کیا ہو گیا یہ۔ تو میں نے یہ شرط رکھی کہ میں امامہ شریف نہیں باندھوں گا۔ صحیح۔ اس وقت ناظم مدرسہ جو تھے اور ہمارے قاری صاحب تھے، ان دونوں نے یہ کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، آپ ٹوپی رکھ لیا کریں سر پہ اور پڑھنا شروع کریں۔ میں نے اسی انداز میں جانا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو قاری صاحب نے میرا ذہن بنایا کہ دیکھیں سب لوگوں نے امام شریف باندھے ہوئے ہیں اور آپ ایک واحد ہیں کہ جو ٹوپی پہن کے بیٹھے ہیں، آپ بھی مدرسے کے اندر امامہ رکھ لیا کریں۔ تو میں نے ان کے ذہن بنانے پر امام شریف رکھنا شروع کر دیا۔ پھر طے یہ ہوا کہ جب میں گھر جاؤں گا تو امام شریف یہاں رکھ کے جاؤں گا۔ تو میں یوں ہی کرتا تھا۔ ایک دن میں بھول گیا اور ذہن یہ بنا کہ میں اسکول جاؤں وہاں پر، چونکہ مڈل میں پاس تھا اس وقت، تو اپنے استاد صاحب سے ملنے کے لیے جن سے پہلے پڑھا تھا اور جو ہمارے دوست احباب سے ان سے ملنے کے لیے جب میں اسکول میں داخل ہوا، مجھے تب یاد آیا کہ میرے سر پہ ابھی امامہ موجود ہے۔ اللہ، میں نے اتارا نہیں ہے۔ میں نے اتارا نہیں۔ اب میرے جو کیفیات تھی بالکل تبدیل ہو گئی کہ میں کیا کروں، پسینے چھوٹ گئے۔ اب میں دیکھوں کوئی شاپر مل جائے تو مجھے کوئی شاپر بھی نہ ملے کہ میں اس میں امامہ رکھ لوں تاکہ یہ چھپ جائے۔ تو خیر میں چلا گیا اندر کہ اب کوئی چیز نہیں ہے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ میں جب کمرے کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی اور تھوڑا سا اندر ہوا تو ہمارے جو ٹیچر، انگلش ٹیچر تھے، انہوں نے جب مجھے دیکھا تو فوری لیکچر بند کروا دیا۔ اللہ، بند کروا کے تو وہاں دروازے کے پاس آئے، مجھے وہاں سے لے کے پہلے ڈیسک پہ پہنچے، وہاں سے جگہ خالی کروائی اور مجھے وہاں بٹھائی اور دوبارہ لیکچر شروع کر دیا۔ میں بڑا حیران۔ اب ہوا یہ کہ جیسے لیکچر ختم ہوا تو انہوں نے پھر اپنی کرسی میرے قریب کی، بیٹھ گئے اور بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ کو تو امامہ شریف بہت پیارا لگ رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بات شروع کی، اب آپ کیا کر رہے ہیں، حفظ کتنا کر لیا ہے، کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ وہاں سے میں اٹھا تو باہر نکلوں تو اب مجھے ڈر لگے کہ جو میرے دوست احباب ہیں وہ میرا مذاق اڑائیں گے، لیکن میں جب باہر پہنچا تو بالکل جو میرے ذہن میں تھا اس کے بالکل برعکس ہوا کہ انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، وہ بھی کہیں کہ یار آپ کو امام شریف بہت پیارا لگ رہا ہے، آپ بہت اچھے رہ گئے، آج بھی آپ پہ بہت پیارا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے رہ گئے کہ جو ہے وہ دین کے راستے پہ نکل گئے ہیں اور نمازی بن گئے ہیں، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے۔ مجھے جو انہوں نے دل جوئی کی، آپ کا ہمت بڑھ گئی، میرا خون بڑھ گیا۔ اس دن کے بعد سے پھر میں نے امامہ نہیں اتارا۔ یہاں سے میں نے یہ سیکھا کہ اپنے ماتحتوں کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں تو ان سے محبت کا اظہار کریں۔ اس کے دوسرا پہلو بھی سوچ رہا ہوں، میرا خیال ہے ان استاد صاحب کو بھی، حالانکہ وہ انگلش ٹیچر تھے، آپ کی دلجوئی کرنے کا آج بھی ثواب مل رہا ہوگا کہ آپ نے امامہ پہنا، آپ اتنا آگے بڑھے۔ شاید امامہ نہ پہنتے تو شاید تنظیم میں اتنا آگے مقام ملنا، اور آج آپ نے نہ جانے کتنوں کو علم دین سکھا دیا۔ تو اگر وہی استاد آپ کی دل آزاری کر دیتے، آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کا دل توڑ دیتے کہ یار یہ کیا بن گئے، تم مولوی بن گئے ہو، یہ کیا پہن لیا ہے، تو شاید آپ اس کے بعد اور ہمت نہ کرتے۔ تو ناظرین، یہ ایک مسکراہٹ، یہ ایک حوصلہ افزائی، یہ ایک پیٹھ تھپکنا بندے کو کدھر پہنچا دیتا ہے، اور ایک دل آزاری کرنا، ایک دل توڑنا۔ اور خاص طور پہ جب یہ ماں باپ کو بھی مدنی پھول پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا نمازی بن رہا ہے، کچھ اس نے داڑھی شریف رکھ لی ہے، مذہبی حلیہ اپنا لیا ہے، تو دل جوئی کریں، ہمت افزائی کریں۔ اور وہ دوست جو خود بھی نیک نہیں بن رہے، خود بھی نمازی نہیں بن رہے، اگر دوستوں میں کوئی نیک بنتا ہے تو اس کی تذلیل شروع کر دیتے ہیں، کیا پتا آپ کا یہ جھڑکنا اسے بھی دین سے دور کر دے۔ ویسے واقعی کمال کا واقعہ، اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ موٹیویشن ہے۔ اللہ آپ کو اور جزائے خیر دے۔ ہمارے ساتھ جمیل بھائی بھی موجود ہیں اور بہت ہی پیارے جمیل گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ، سلسلے بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جمیل بھائی کچھ اپنے بارے میں ارشاد فرمائیں، آپ کہاں کے رہنے والے؟ میں نیو کراچی ہی کی میری پیدائش ہے، اور ہمارے جو انڈیا سے دادا اور والد صاحب چھوٹے تھے تو وہ انڈیا سے ہی انہوں نے ہجرت کر کے یہاں کراچی آئے تھے، تو میری پیدائش نیو کراچی ہی کی ہے۔ اور دادا ہماری خواہش تھی
کہ گھر میں کوئی ایک حافظ عالم مفتی ہونا چاہیے. تو 8 کلاسیں میں نے پڑھی تھیں. اس کے بعد والد صاحب نے دادا حضور کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے مجھے حفظ میں لگا دیا. حفظ کرنے کے بعد پھر ادھر دعوت اسلامی کے ہاں ہمارے ماحول میں درس نظامی بھی شروع ہو چکا تھا. صحیح. تو بس وہ حفظ سے فارغ ہوتے ہی میں نے درس نظامی میں حصہ لیا, داخلہ لیا. اور 1997 میں جب دعوت اسلامی کے جامعات کا وہ 3 سال کا آغاز تھا, یعنی ہم سے اگلے 2 درجے تھے, اور جب میں آیا تھا اولا میں تو ثانیہ اور ثالثہ تک درس نظامی کے درجے پہنچے تھے. تو یوں 2003 میں پھر فراغت ہوئی, پھر دارالفتہ اہل سنت کی طرف آئے اور یہاں خدمات. ماشاءاللہ آج آپ تدریس بھی کر رہے ہیں, آپ دارالفتہ میں بھی ہیں ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ. کچھ آپ بھی اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ؟ یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت سے جو وابستگی رہی ہے اس میں بے شمار اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, جس میں بسا اوقات وہ یادگار وہ سائلین جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ یادگار چیزیں چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ اس وقت پانی کا جو تذکرہ والوں کا لگتا ہے پانی سے بڑا گہرا تھا, سائلین کا بھی بسا اوقات بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. پانی کے بغیر زندگی بھی تو نہیں گزرتی نا. اب وہ ایک سائل ہمارے پاس آئے, کہنے لگے کہ میں کھارا در, اس وقت میں نور العرفان میں ہوا کرتا تھا, جو کھارا در میں ہمارا دارالفتہ, جی بخاری مسجد, دارالفتہ اہل سنت بخاری مسجد. تو وہیں ایک سائل آئے, کہنے لگے, اب وہ وسوسوں کا شکار تھے غسل کے حوالے سے. تو کہنے لگے کہ 2 گھنٹے مجھے ہو جاتے ہیں غسل خانے میں نہاتے نہاتے. اللہ, اطمینان نہیں ہوتا, اطمینان نہیں ہوتا, ٹنکی خالی ہو جاتی ہے, ادھر سے والدہ شور مچا رہی ہوتی ہیں, اور وہاں تو اکثر فلیٹ سسٹم ہے, جو اوپر ٹنکیوں میں پانی بھرا ہے وہاں سے جو گھروں کی جو انٹرنل ٹینکیاں ہیں اس میں پانی آتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو پھر والدین کی سننی ہی پڑے گی. تو بیچارے اب وہ پوچھنے آئے مجھے کیا کروں, مجھے اطمینان نہیں ہوتا. ان کو کافی حد تک سمجھایا. اب وہ اس کے بعد پھر وہ آئے, کہنے لگے کہ اب یہ ہے کہ 2 گھنٹے سے میں آدھے گھنٹے پہ آ چکا ہوں. اچھا, آدھا گھنٹہ پھر بھی نہ مزید ان کو اور سمجھایا. دوبارہ ملاقات ان سے نہیں ہو سکی کہ اب وہ 10 منٹ یا 8 منٹ پہ آئے یا نہیں آئے. ٹھیک ہے. ویسے واقعی یہ وسوسے جو ہیں بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جن کو بہت سارے وسوسے آتے ہیں. تو چلیں لگے ہاتھ, تو آپ کو ایک رسالہ بھی بتا دوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بہت خوبصورت کتاب وسوسے اور ان کا علاج دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے وسوسوں سے انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی. اس میں روحانی علاج بھی لکھے ہیں, اور واقعی جو وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں ان کی لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. تو آپ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. ایسے لوگوں کو تحفے میں بھی آپ پیش کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ مفتی سجاد صاحب ہمارے درمیان ہیں, اور بہت ہی خوبصورت بڑی پیاری شخصیت ہیں, اور ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے جو اندر باب المدینہ کراچی مرکز بھی ہے دعوت اسلامی کا, یہاں کے جو افتاء مکتب ہیں اس کے نگران بھی ہیں. اور یقیناً ہماری تقریباً یہ کہا جائے کہ تقریباً ہی اراکین شورا اور شعبہ جات کا ان سے تعلق کسی نہ کسی حوالے سے رہا ہے اور اب بھی رہتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت شفیق ان کو پایا, مہربان پایا. آپ ہی کچھ اپنے بارے میں حضور ارشاد فرمائے, آج کل کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کی. اور میں نے ان کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ میں نے سنانا ہے, اور یہ واقعی میرے لیے اتنی بڑی موٹیویشن ہے, اور میں نے یہ واقعہ نہ جانے کتنے بیانات میں اسلامی بھائیوں کو سنایا ہے کہ کمال کی بات انہوں نے مجھے بتائی تھی. شاید ان کو یاد ہوگی ضرور یاد, کیونکہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی کا یہ واقعہ سنایا تھا, لیکن میرے لیے اس کے اندر جو سبق ہے آج میں ناظرین سے وہ شیئر کروں گا. لیکن پہلے ان سے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے. جی سجاد جی, ہماری مصروفیات تو ایک جیسی ہیں تقریباً, صبح سے شروع ہو جاتی ہیں. تدریس بھی ہے, 2 پیریڈ پڑھانے ہوتے ہیں, دورہ حدیث میں, تخصص فی الفقہ میں, اور پھر اس کے بعد تقریباً 10:15 بجے افتاء مکتب کی مصروفیت شروع ہو جاتی ہے تقریباً 4-5 بجے تک. آپ نے کچھ ملکوں کا دورہ بھی کیا ہے افتاء مکتب کے حوالے سے, شرعی رہنمائیوں کے حوالے سے. کن کن ممالک میں حضور آپ تشریف لے گئے؟ دبئی, سری لنکا اور کوریا, ساؤتھ کوریا بھی تشریف لے جا چکے ہیں. اور انشاءاللہ مزید ملکوں کا بھی سفر کا ہم نے ارادہ کیا ہے کہ حضرت کو انشاءاللہ, اور مزید دارالفتہ کے اسلامیہ بھی تشریف لے جائیں گے. حضور آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ میرا تعلق توسا شریف, ڈیرہ غازی خان, ڈیرہ غازی خان, اور تحصیل ہماری توسا شریف, اور اس کی ایک بستی ہے حیرو شرکی. اللہ, اس کی چھوٹی سی ایک بستی, اس بستی سے دعوت اسلامی کو کیسا ہیرا ملا ہے. اور میں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں, حضرت سے پوچھتے ہیں آپ کے کتنے بھائی ماشاءاللہ درس نظامی کر چکے ہیں؟ تقریباً ہم 5 بھائی جو ہے وہ اس فیلڈ میں ہیں ماشاءاللہ, اور
ایک 4 کر چکے ہیں, فارغ التحصیل ہو چکے ہیں, اور ایک ابھی دورہ حدیث میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسے ماں باپ کی قسمت تو ہماری جانے کرو. 5 بیٹے جو ہیں وہ عالم دین. اچھا, آپ دارالفتہ میں اور بھی دارالفتہ میں ایک اسلام میں میرے خیال آ گئے. جی, فراز مدنی بھائی ہیں, وہ گلزار طیبہ سر ماشاءاللہ, وہ بھی یعنی 2 بھائی تو دارالفتہ تک پہنچ چکے ہیں. ایک آپ کے بھائی ماشاءاللہ آسٹریلیا تراویح وغیرہ پڑھانے اور مدنی کام کے لیے دورہ حدیث میں جو ہیں وہ ہر سال آسٹریلیا جاتے ہیں دعوت اسلامی کی ترکیب سے. کیا یقین کرے, رشک آتا ہے اس خاندان پر. اب میں نے جو سنانا نا, یہ میں اس کی تمہید بنا رہا ہوں کہ یہ ایک خاندان کے چھوٹی سی بستی کے 5 علماء دعوت اسلامی کو آج ملے ہیں. ان کی ذات میں کتنی نرمی ہے وہ ہم بہت اچھی طرح ذمہ داران جانتے ہیں. پہلے آپ اپنی زندگی کا دلچسپ واقعہ سنائیں, پھر میں ناظرین کو بات بتاؤں. دلچسپ واقعات تو کئی ہوئے, لیکن ایک جو مجھے اکثر یاد آتا رہتا ہے وہ دارالفتاح کا تو نہیں ہے. وہ یوں ہے کہ میرے پاس ایک طالب علم پڑھتے تھے اولا میں, کرنگی کے تھے وہ. ٹھیک ہے. تو ان کی شادی خانہ آبادی ہونے لگی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ استاد صاحب نکاح آپ پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. میں عام طور پر نکاح وغیرہ اس طرح کی مصروفیات عام طور پر اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ رکھتے نہیں ہیں, کیونکہ ٹائم بہت زیادہ نکل جاتا ہے, سفر بھی کرنا پڑتا ہے, جانا بھی پڑتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے تجربہ بھی نہیں ہے, بہت پہلے کی بات ہے, اور آپ کسی اور سے پڑھا لیں. تو انہوں نے اصرار کیا, نہیں آپ ہی چلیں گے. تو میں وہاں چلا گیا. میں نے ان سے یہ کہا کہ فارم وغیرہ میں نہیں لاؤں گا, فارم آپ وہیں کے خطیب امام وغیرہ سے ترکیب بنا لیجئے گا, میں صرف خطبہ اور پھر جو ایجاب و قبول ہے وہ کرا دوں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے بولا ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ ان کے بھائی نے کسی اور خطیب صاحب کو لایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب ادھر سے انہوں نے مجھے لایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب ان کے بھائی نے ان سے یہ کہا کہ, اور وہ جو خطیب صاحب تھے وہ جدی پشتی چلے آ رہے تھے, یعنی کہ پورے محلے والوں کے نکاح خاں تھے اور سب کے نکاح بھائیوں کے پڑھائے ہوئے تھے. تو بھائیوں نے آپس میں تکرار کی. انہوں نے بولا چلو تھوڑا سا یہ کر لے, تھوڑا سا ایجاب و قبول. یہ اب ہوا یہ کہ جو ایجاب و قبول کی ذمہ داری تھی وہ ان کی آ گئی, اور مجھے خطبہ پڑھنے کی ذمہ داری تھی. اب میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے, جو دولہا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ جو اجازت لینے جا رہے تھے, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ اجازت ان کے نام سے لیجئے گا. تو وہ خطیب صاحب کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی. میں نے کہا نکاح آپ پڑھائیں گے تو وہ آپ کو وکیل مقرر کریں گے, تو آپ بطور وکیل ان کا نکاح پڑھائیں گے, ورنہ یہ اجازت لے کر آئیں گے تو وہ تو ان کو وکیل مقرر کریں گے. ٹھیک ہے. اور میرے منہ سے یہ نکل گیا, ورنہ میں نے کہا نکاح فضولی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب میرا یہ بولنا تھا. اچھا. انہیں بولا اچھا میں فضول نکاح پڑھا تھا. اللہ غنی. میں نے فلاں بڑے بڑے خطیبوں کے نام لیے, میں نے ان کے سامنے نکاح پڑھایا, میں نے ان کے سامنے نکاح پڑھایا. انہوں نے کبھی مجھے نہیں بولا کہ آپ نے فضول نکاح پڑھایا, اور اب آپ مجھے یہ وہ اصطلاح ہے نکاح ہے فضولی. ٹھیک ہے. وہ یہی ہے کہ جو اجازت لے کر آئے, جس کو وکیل بنایا گیا, تو وہی جو ہے وہ آگے ایجاب و قبول کرائے. ٹھیک ہے. جس کو اجازت دی گئی. اب اگر جس کو اجازت ہی نہیں دی گئی تو پھر وہ نکاح فضولی ہوتا ہے. تو وہ فضولی کی اصطلاح نہیں سمجھتے, تو وہ اس کو فضول سمجھ گئے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ جب انہوں نے مجھے بولنا شروع کیا, تو اب ظاہر ہے کہ میرے ساتھ جو طالب علم بیٹھے, میں ان کا استاد تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا آپ بول رہے ہیں, تو اچھا خاصا ایک جھمگٹا ہو گیا, رنگ میں بھنگ ہو گیا. پھر میں نے ان سے دولہا صاحب کا ہاتھ دبایا, میں نے کہا یار تھوڑا سا خاموش رہو, تمہاری شادی ہے, جو ہے وہ یہ نمٹ جائے کسی طرح. تو یوں یہ معاملہ اتنا مشکل ہو گیا تھا یہ معاملہ. جی ناظرین, یہ ہو جاتا ہے زندگی کے اندر, ایسے معاملات ہوتے ہیں. میں جو سجاد بھائی کے حوالے سے بات بتانا چاہ رہا ہوں, سجاد بھائی مزید اس میں جو میری, کیونکہ پرانی بات ہے تو انشاءاللہ اس میں مزید یہ ایڈ کرنا چاہیں گے تو کر دیں گے. ہم ایک سفر میں ساتھ تھے اور میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کیسے, مطلب آپ درس نظامی کی طرف آئے. تو انہوں نے بتایا کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ہمارے شہر میں آیا. اب یہ دعوت اسلامی والے ذرا غور سے سنیں, اسلامی بھائی غور سے سنیں, کہ ایک مدنی قافلہ ہمارے شہر میں آیا, اور اس مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں نے غالباً آپ کے والد صاحب سے یا آپ کے بھائی سے, بڑے بھائی سے بات کی کہ آپ ہمیں داخلے چاہیے, ہمیں درس نظامی کے لیے اس گاؤں سے کچھ لوگ ہمیں چاہیے جو ہم بچوں کو لے کر جائیں درس نظامی کے لیے. اور ان کی ترغیب پر سجاد بھائی تشریف لائے. اچھا, جو سونے پہ سہاگا ہوا نا کہ سجاد بھائی نے جس اسلامی بھائی کا نام بتایا
کہ جو آئے تھے اس قافلے میں وہ اس سال، یہ حج کی بات ہے، میں اور سجاد بھی حج پہ تھے تو بات ہو رہی تھی، تو وہ اسلامی بھائی بھی حج پہ آئے ہوئے تھے. اب میں نے کیا کیا سنیے گا، میں سنتا رہا، میں رش کرتا رہا اس بندے پر کہ یار اس کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو واقعی نہیں پتا تھا، ان کو آج بھی نہیں پتا تھا اس وقت تک تو، کہ یار اس کی ایک نیکی کی دعوت پر سجاد بھائی آئے، سجاد بھائی کے بعد یہ پورا خاندان آیا، اتنے علماء بن گئے، آج ان کے شاگرد کتنے علماء ہیں اور یہ کتنا بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. وہ ہمارا آج بھی ایک نارمل اسلامی بھائی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی ذمہ دار ہیں. تو اس حج پہ وہ بھی تھے. تو سجاد بھائی ہمارے، ہم کمرے میں بیٹھے تھے، میں نے اسلام بھائی کو بلایا، وہ آئے، میں نے کہا ملے ان سے، جانتے ہیں ان کو؟ بولا ہاں یہ تو مفتی سجاد صاحب ہیں. میں نے کہا ملاقات ہو گئی، جو بیٹھے ذرا. میں نے کہا یہ پتہ ہے کیسے انہوں نے مفتی بنے، درس نظامی کیوں کیا ہے؟ پھر میں نے بتایا آپ اس کی وجہ بنے ہیں. آپ یقین کریں وہ اسلام بھائی ہکا بکا رہ گیا. پھر سجاد بھائی نے ان کے سامنے پورا واقعہ سنا کہ آپ آئے تھے، پھر ان کو یاد آ گیا کیونکہ ظاہر ان کی عمر بھی چھوٹی تھی اور اس کی عمر بھی چھوٹی تھی، اس زمانے میں وہ ہوا ہوگی، بات ہوئی ہوگی. تو میں یقین کریں اتنا مطلب پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم جس کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم جس پر کوشش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کل وہ کیا بن جائے گا. میرے استاد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ آج ہمارا پڑھنے والا شاگرد کل کا مفتی اعظم بن جائے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں اپنے سارے شاگردوں پر شفقت کرنی چاہیے. اسی طرح ہم جس کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بظاہر روڈ پر چلنے والا ایک نارمل اسلامی بھائی ہے، پتہ نہیں کل اس نے آگے جا کر دین کی کتنی بڑی خدمت کرنی ہے. تو اس اسلامی بھائی کو اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان پورے خاندان کی جو یہ کر رہے ہیں اس کا ثواب جاریہ وہ بھی ہوں گے. تو یہ بڑا زبردست ایک بدری پھول تھا کہ جو بدری قافلوں میں سفر کرتے ہیں انہیں مبارک ہو. آپ کسی کو پکڑ کر نماز کے لیے لا رہے ہیں، کل کیا پتا وہ مسجد کا امام بن جائے، وہ ایک بہت بڑا مفتی بن جائے، اور یہ آپ کے لیے کتنی بڑی نیکی ہوگی. سبحان اللہ. پورے گاؤں میں جو دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا وہ مدنی قافلے کی ہی برکت ہے. سبحان اللہ. سبحان وہ یوں کہ ہمارے بھائی اور ایک اور اسلامی بھائی ہیں، وہ ویسے ہی توسا شریف جو ہمارا شاعر لگتا ہے وہ ویسے ہی کسی کام سے گئے اللہ اللہ، اور وہاں مسجد میں باب المدینہ سے مدنی قافلہ آیا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ جب حلیہ دیکھا تو ان کو وہ بہت اچھا لگا. تو ان کے ساتھ بیٹھے باتیں کی تو انہوں نے ذہن بنایا، تو انہوں نے وہیں سے زلفوں وغیرہ کا جو ہے وہ نیت کر لی اور زلفیں بنوا لی. بڑے بھائی تھے وہ؟ جی بڑے بھائی. اچھا. اور پھر جب وہ ہمارے علاقے میں آئے تو ایک دھوم مچ گئی. پھر وہ مدنی قافلہ یہاں پہ آیا تو اس مدنی قافلے کی برکت سے یعنی 50 لوگوں نے تقریباً 50 سے بھی زیادہ لوگ اتاری بن گئے اور اپنا نام لکھوا دیا، اور یوں یہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کا شروع ہوا. تو یہ مدنی قافلے کی ہی برکت ہے. حالانکہ ہم اس وقت اسکول وغیرہ میں پڑھتے تھے تو بھائی وغیرہ نے ترغیب دلائی کہ آپ جائیں، ہم آپ کا خرچہ برداشت کریں گے. آپ کے بھائی کے لیے بھی آپ ثواب جاری ہیں. جی بالکل. والد صاحب بھائی پہلے تو راضی ہی نہیں ہوتے تھے گھر والے، کیونکہ ہمارے گھر کا فیملی کا کوئی ایسا دینی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. اللہ اللہ. کہ کراچی جائے گا پڑھنے کے لیے، یہاں پنجاب میں کوئی تھوڑے ہیں، تو وہاں کیا کرنے جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایک خاص کشش تھی کہ مرشد کا شہر ہے. سبحان اللہ. اور پھر وہ اللہ کا نام لے کر آ گئے. تو یہ اللہ کا کرم ہے، امیر اہل سنت کی یہ نظر ہے، ان کا فیض ہے. کیا بات جو جاری و ساری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت فیملی ہے. 5 بچے جس فیملی کے عالم دین ہوں، کیا بات ہے مدینے کی. اللہ آپ کو آپ کے گھرانے کو سلامت رکھے. نوید بھائی ہمارے سلسلے میں جو ہم اب تک جتنے اسلامی بھائی آخری ہم ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں. نوید بھائی آپ ویسے تو پنڈی سے آپ دارالفتہ میں ہیں، ویسے کہاں کے رہنے والے آپ؟ بیسک میں راول پنڈی میں. اچھا. کلر سیدہ ہے وہاں کی تحصیل، وہاں کا رہنے والا ہوں. ماشاء اللہ. تو آپ نے درس نظامی کہاں سے کیا؟ راول پنڈی میں ہی ایک جامعہ ہے، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم سید حسین الدین شاہ صاحب کا، اس جامعہ میں نے درس نظامی مکمل کیا. پھر اس طرف کیسے آ گئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور دارالفتہ کی طرف؟ درس نظامی کا میرا بھی الحمدللہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. جی ضرور ضرور. وہ اس انداز سے کہ مجھے خود، میں 13 سال کا تھا اور 8ویں پاس کی اور الحمدللہ میری تیسری پوزیشن آئی تھی، تو مجھے خود کوئی علم دین کی طرف شغف نہیں تھا. ٹھیک ہے. میرے بہنوئی اور 1-2 کزن تھے کہ جو عالم تھے. اچھا. تو والد صاحب نے ان کو دیکھا تو ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میرا بھی ایک بیٹا عالم ہونا چاہیے. واہ. تو انہوں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ ہمارے راول پنڈی کے اندر سب سے بڑا جامعہ رضویہ ہے، تو اس کے اندر مجھے داخلہ دلوا دیا. اور جس دن داخلہ لینے کے لیے میں گیا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ درس نظامی کیا ہوتا ہے. اللہ. مجھے والد صاحب نے بتایا کہ فارم کے اندر جس جگہ پر یہ درس نظامی لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے ٹک کرنا ہے. میں نے ٹک کر دیا
داخلہ ہو گیا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہاں مجھ سے کچھ قرآن پاک کی آیات سنیں گے, کچھ احادیث مبارکہ سنیں گے, کچھ مجھے مسائل وغیرہ بتائیں گے اور چند دنوں میں میرا درس نظامی مکمل ہو جائے گا. جب میں کلاس میں درجے میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ درس نظامی 9 سال کا. اللہ اللہ. تو جب درس نظامی پورا ہو گیا تو اب اس کے بعد یعنی بیچ میں بھاگنے کا جی نہیں چاہا کہ 9 سال کا سن کے بندہ بولے یار میں تو 1-2 ماہ کا سمجھ کے آیا. والدین کی دعائیں تھی, اساتذہ کی شفقتیں تھی کہ الحمدللہ کبھی بھی ایک مرتبہ بھی ایسا موقع نہیں آیا. درجوں میں بھی آپ اچھے نمبروں سے ہی پاس ہوتے گئے الحمدللہ ماشاءاللہ. پھر آپ اس کے بعد اب درس نظامی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں کہیں سرکاری جاب کر لوں. ٹھیک ہے. لیکن اساتذہ کے قرب کی وجہ سے اور استاد صاحب سید حسین الدین شاہ صاحب کی شفقتوں کی وجہ سے میرا طبیعت نہیں چاہتی تھی کہ جب علم دین پڑھ لیا ہے تو اب میں کسی سرکاری نوکری میں لگ جاؤں اور لوگوں کو اس علم سے کوئی فائدہ نہ پہنچاؤں. تو میں نے والد صاحب کو کہہ دیا کہ میں نے ایسا نہیں کرنا. شاہ صاحب نے پوچھا کہ آگے کیا کرنا ہے, تو میں نے عرض کر دی کہ آپ جیسے فرمائیں میں ویسے کرتا ہوں. واہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ یونیورسٹی میں پتہ کر لیں کہ کہیں پر فقہ کا علم پڑھایا جاتا ہو تو وہاں پر آپ داخلہ لے لیں. معلومات کی تو پتہ چلا کہ ایم.اے اصول الدین یہ یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہے. تو ہم نے شاہ صاحب کے حکم کے مطابق وہاں پر داخلہ لے لیا. فیملی کی طرف سے سپورٹ تھی آپ کو کہ ماشاءاللہ الحمدللہ. والد صاحب یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ جو کرنا چاہیں وہ کریں, کل یہ نہیں کہیے گا کہ میں جو ہے وہ کما نہیں سکتا یا دین کی فیلڈ میں آ گیا تو اب اس کی وجہ سے کہیں مجھے بد دعائیں نہیں دیجیے. تو میں نے کہا کہ الحمدللہ میں ہر وقت آپ کو دعائیں ہی دوں گا کہ آپ نے بہت اچھی فیلڈ میں مجھے ڈال دیا ہے. سبحان اللہ. تو یونیورسٹی کے اندر میں نے 2 سیمسٹر بھی کر لیے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب اکثر مجھ سے پوچھتے رہتے تھے کہ آپ کیسی تعلیم جاری ہے, تو دل مطمئن نہیں تھا یونیورسٹی کی تعلیم سے, وہاں کے ماحول سے اور وہاں کا. تو شاہ صاحب کو کسی نے بتایا کہ دعوت اسلامی میں فیضان مدینہ کے اندر عالمی جو مدنی مرکز ہے اس کے اندر تخصص کا کورس نیا شروع ہوا ہے ماشاءاللہ. تو اگر آپ لوگ چاہیں تو باب المدینہ میں چلے جائیں اور 1 ماہ کے لیے صرف آپ جائیں وہاں پر اور جا کر معلومات کر لیں کیسا کورس ہوتا ہے. تو سارے آنے جانے کے اخراجات شاہ صاحب نے پیش کیے. اور ہم 6 اسلامی بھائی تھے, ہمیں بھیج دیا کہ باب المدینہ میں آپ جائیں اور وہاں پر فیضان مدینہ کے اندر. تو ہم آ گئے. اب صرف ہم یہاں رہے 18 یا 19 دن. صحیح. لیکن مفتی قاسم صاحب کے درجے میں بیٹھے. واہ. اور امیر اہل سنت سے تقریباً 2-3 دفعہ ملاقات ہو گئی ان 18 دنوں میں. ان دنوں میں ملاقات آسانی سے ہو جاتی تھی, گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور اس طریقے سے انہوں نے اس انداز سے شفقت فرمائی اور نظر کرم فرمائی کہ ہم امیر اہل سنت کے ہی ہو کر رہ گئے. واپس گئے تو یونیورسٹی کے اندر 1 دن بھی نہیں گئے. اللہ. اور وہیں سے یونیورسٹی چھوڑ دی. دل یہیں چھوڑ کے گئے تھے. جی الحمدللہ. کیا بات. تو شاہ صاحب نے پوچھا کیا کرنا ہے, تو ہم نے کہا کہ ہم نے فیضان مدینہ کے اندر جانا ہے اور ہم نے وہاں پر کورس یہاں تخصص اور اسی کے بعد پھر دارالفتاح. پھر اس کے بعد دارالفتاح میں راولپنڈی میں ضرورت پیش آئی تو راولپنڈی دارالفتاح میں مجھے شفٹ کر دیا گیا اور وہاں الحمدللہ میں پنڈی سے ہی چلے تھے اور واپس پنڈی پہنچ گئے, مگر اب دارالفتاح اہل سنت ان کے پاس ہے ماشاءاللہ. اللہ خوب برکتیں دے آپ سب کو. ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے, مگر ایک ایسی شخصیت جو ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو دارالفتاح اہل سنت کے سلسلوں کی میں یوں کہوں کہ جان ہے تو غلط نہیں ہوگا. ہمارے ثاقب مدنی بھائی بہت ساری چیزیں یہ بیک آف اسکرین پہ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہیرو بیہائنڈ دا سین, جو پردے کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں مگر کام بہت کرتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ یہ پردے پہ بھی آ رہے ہیں اور سلسلوں میں ایک میزبان کا کردار کرتے ہیں. میرے بہت اچھے دوست ہیں, بہت اچھے معاون ہیں, ہمارے بہت سارے کام یہ کر لیتے ہیں, ہمیں کر کے تیار کر کے بتاتے ہیں. آج کا سلسلہ بھی آرگنائز کرنا ان کی ذمہ داری تھی, مجھے تو آ کے انہوں نے بٹھا دیا. ثاقب بھائی کچھ اپنے بارے میں بتائیں. میں ثاقب بھائی کے بارے میں ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ ثاقب بھائی سے میرا پہلا تعلق کیا, ان کی اس ذمہ داری پر آنے کی وجہ کیا بنی. ایک بار نگران شورا مجھے نئی جامعۃ المدینہ کی ذمہ داری ملی تھی اور نگران شورا نے مجھے کال کیا کہ آپ جلدی سے پیچھے آ جائیں, محراب کے پیچھے نگران شورا کا ایک مکتب تھا. وہاں میں گیا تو وہاں ثاقب بھائی نگران شورا کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے 7 صفحے کا ایک خط لکھا تھا نگران شورا کے نام, ذمہ داران کے نام, جس میں کچھ مسائل تھے جامعۃ المدینہ کے. اور ظاہر شعبہ ہوتا ہے تو مسائل بہت سارے ہوتے ہیں. تو وہ نگران شورا نے کہا آپ ذمہ دار بنے جامعہ کے, یہ لیجئے کتنے سارے مسائل ہیں آپ کے شعبے میں. تو یہ 7 صفحے کا خط لکھ کر آئے تھے. میں نے اپنے نگران سے ایک بات سیکھی اور انہوں نے امیر اہل سنت سے سیکھی ہے کہ جس بندے کو درد ہوتا ہے نا وہی بندہ اتنی لمبی شکایت لے کر یا اتنا بڑا معاملہ لے کر آتا ہے, ورنہ پڑی نہیں ہوتی لوگوں کو. تو نگران شورا نے مجھے میمنی میں ایک جملہ بولا, یہ بندہ کام کا ہے, اس کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیں.
یعنی ان کو ہی ذمہ داری دے دیں. میں نے اس دن سے ان کو پکڑ لیا الحمدللہ, انہوں نے بہت ساتھ دیا. جامعہ کی مجلس میں بھی یہ ہمارے ساتھ رہے, پھر دارالفتاء اہل سنت میں ماشاءاللہ یہ ایک منتظم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ثاقب بھائی اپنی ذمہ داریاں بھی کچھ بتائیں, اور آپ کے ساتھ آپ بھی طلباء سے انٹریکشن میں رہتے ہیں, انتظامی امور کو بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. میری ذمہ داری بھی کچھ اسی طرح ہے کہ صبح تدریس کا سلسلہ ہے جامعۃ المدینہ میں, عالمی مدنی مرکز کے اندر, اور جامعۃ المدینہ کی مجلس میں بھی کچھ تھوڑی بہت ذمہ داریاں, خاص طور پر جو مرکزی جامعۃ المدینہ ہے اس کے کچھ معاملات دیکھنے ہوتے ہیں, اور دارالفتاء اہل سنت کے بھی انتظامی معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. پھر عالمی مدنی مرکز جو فیضان مدینہ ہے اس کی بھی جو مجلس ہے, مجلس فیضان مدینہ, اس کے ساتھ بھی کچھ معاملات کے اندر حصے داری ہوتی ہے. عبدالحبیب بھائی نے جو اپنی ملاقات کا جو واقعہ ذکر کیا ہے, نگران شورا سے جو ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی اس سے ایک دن پہلے میری ملاقات ہوئی تھی. درس نظامی سے میں فارغ ہوا تھا اور جامعۃ المدینہ میں پڑھے ہوئے تھے, اور اس وقت پڑھتے دوران بھی چونکہ ایک سسٹم بن رہا تھا, جامعۃ المدینہ نئے تھے, ابھی بہت ساری چیزیں ہونے والی تھیں. اب تو الحمدللہ اس کے انتظامی امور میں بھی علماء ہی شامل ہیں. اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا, عام اسلامی بھائی اس کی انتظامات کو دیکھتے تھے, تو پھر وہ میچ نہیں ہوتا تھا تو کچھ شکایات رہتی تھی طلباء کو. تو وہ شکایات لے کر میں نگران شورا کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لکھ کر دے دیں. تو میں نے اگلے دن ہی لکھ کر ان کو دے دی, وہ 7 صفحے بنے. اور پچھلے دن مجھے کہا تھا کہ ہم نے ایک نیا ذمہ دار مقرر کیا, کل آپ سے میں ان کی ملاقات کرواؤں گا. تو جب میں گیا تو عبدالحبیب بھائی سے اس سے پہلے صرف ان کو میں دارالعلوم امجدیہ میں عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر ان کی زیارت ہوتی تھی, وہاں یہ تشریف لاتے تھے, یا پھر ایک دو دفعہ یہ مجلس رابطہ کے رکن تھے یا کیا تھے, ایک دو شخصیات کو لے کر آئے تھے مدنی مرکز کے اندر تو ہوا تھا, اس کے علاوہ کوئی معلومات نہیں تھیں. تو وہ عبدالحبیب بھائی سے ملاقات ہوئی اور عبدالحبیب بھائی نے وہاں پر جو بھی فرمایا, اور ابھی جو بھی الحمدللہ تنظیمی ذمہ داریاں ہیں, مدنی کام کرنے کا جذبہ ہے, یہ سب اس میں جو زیادہ حصہ ہے وہ عبدالحبیب بھائی کا یہی آگے لے کر چلے, ذمہ داریاں دیتے رہے, کام کرواتے رہے. الحمدللہ آج کام کرنے کا شوق بھی ہے, جذبہ بھی ہے. تو یہ سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں. آپ کو دلچسپ واقعہ بھی ہو جائے. واقعہ یہ ہے کہ شروع میں جب کھارا در دارالفتاء اہل سنت جہاں جمیل مدنی بھی ہوتے رہے, وہاں پر میں شروع میں ذمہ داری تھی, فتویٰ نویسی بھی کرتا تھا, فون کی بھی ذمہ داری مجھے ملی تھی اس وقت. صحیح. PTCL پاکستان کی جو لینڈ لائن ہے اس پر ہماری سروس ہوتی تھی, اب تو موبائل پر ہے. تو اس وقت جب میں نے فون سنا ایک دفعہ تو سائل نے سلام کیا, میں نے جواب دیا, انہوں نے مسئلہ بیان کیا, میں نے ان کے مسئلے کا جواب دینا شروع کیا. تو ابھی 2-3 جملے بولے ہوں گے یا لائنیں بولی ہوں گی, تو انہوں نے کہا رکیں مجھے آپ سے مسئلہ نہیں پوچھنا. اچھا, اب آج سے تقریباً یہ 8-9 سال پرانا واقعہ ہے. تو آواز میری یہ پتلی ہے, اس وقت اور پتلی تھی. تو انہوں نے کہا میں تو آپ سے مسئلہ نہیں پوچھوں گا, آپ تو میرے بچے سے بھی چھوٹے لگ رہے ہو, مجھے کسی عالم سے بات کروائیں. تو انہوں نے لائن بند کر دی. آواز بھی موٹی ہونی چاہیے ہاشم بھائی. تو اب یہ حالانکہ ہمارا مدنی ماحول ہے, امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے الحمدللہ اسلامی بھائی عالم بنتے ہیں, درس نظامی کرتے ہیں. تو لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ شاید عالم وہ ہوگا کہ جو بہت بڑی عمر والا ہوگا اور اس طرح ہوگا. تو یہ واقعہ ہے. کچھ لوگ وزن سے بھی تول رہے ہوتے ہیں, یار یہ اتنا دبلا پتلا بھی, یہ کیا شخصیت ہے. تو بہرحال علم جو ہے وہ ماشاءاللہ جیسے بھی عطا ہو جائے, اور جس طرح ماشاءاللہ محنت کی ان اسلامی بھائیوں نے. مدنی چل کے ناظرین, آج ہمارا سلسلہ آپ نے دیکھا, امید ہے کہ ہمیں بہت پسند آیا, تو آپ کو بھی پسند آیا ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو خوشیوں کے ساتھ یہ سلسلے کرنا اور خوشیاں عید کی ہم سب کو نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اس عید کے سلسلوں میں بھی. اور ایک اور آخری بات, ماہ رمضان میں آپ مدنی چینل کے ساتھ رہے, امید ہے عید کی نشریات میں بھی ساتھ رہے ہوں گے. اب سارا سال مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہے. اس سلسلے کے, ان مدنی چینل کے سلسلوں کے ذریعے علم دین بھی ملتا ہے اور ہم گناہوں سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. رب کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.